Salam, my Heaven Rights family. I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the novel Khushboo Jaisa Pyar by Kamroz Sheikh. So let's get started. अम्मा सिर्फ 2 माह की तो बात है। वो ज़िद्दी लबो लहजे में कब से जहाँ आरा का दिमाग चाट रही थी। हद है, तुम्हारी शादी के दिन करीब आते जा रहे हैं और तुम्हें इस फजूल कोर्स की पड़ी है जहाँ आरा इसकी ज़िद करने से ज़िद हो गई। मगर अम्मा फ़ायदा भी तो होगा ना। अब देखें ना, मुझे अपना ब्राइडल मेकअप बाहर पैसे देकर नहीं करवाना पड़ेगा। मैं खुद अपना बारात का और वलीमे का मेकअप कर लूँगी। ला हौला वला कुव्वता। ज़ुबिया, ना तो तुम्हारी माँ इतनी गरीब है कि वो तुम्हारी शादी के मेकअप के पैसे ना दे सके, और ना ही तुम्हारी खाला इतनी गई गुजरी कि उन्होंने तो महरोज़ में तुम्हारे वलीमे के मेकअप की बुकिंग भी करवा ली है। जहाँ आरा ने इसे जताने वाले अंदाज में कहा। जहाँ आरा ने अपनी बड़ी सी चादर संभाली थी। दरवाजे पर इसी वक्त किसी ने दस्तक दी। जहारा आगे बढ़ी और दरवाज़ा खोला। अस्सलाम वालेकुम खाला। अकराम ने मुस्कुराते हुए खुशदिली से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। जहारा ने नहाल होते हुए इसके झुके सर पर शफकत से हाथ फेरा। इकराम अंदर आ गया। इसके हाथ में कुछ शॉपर थे जिसने जहारा की सिम बढ़ा दिए। बेटा, इतना क्यों तकल्लुफ़ करते हो? अरे खाला, इसमें तकल्लुफ़ की क्या बात है? मैं सिर्फ आपका कोई होने वाला दामाद थोड़े हूँ, भांजा भी हूँ। जहारा मुस्कुरा दी। अकराम को देखकर वो हमेशा से खुश होती थी। अकराम की शक्ल में वो अपनी इकलौती बेटी ज़ुबिया का रोशन मुस्तकबिल, खुशहाल ज़िंदगी देखती। ज़ुबिया, यूँ करो कि आज कढ़ाई बना लो। अकराम हमारे साथ ही रात का खाना खाएगा और साथ मटर चावल और कुछ मीठा बना लेना। जहारा ने अपना जाना मुलतवी करते हुए फ्रूट वगैरह का शापर टेबल पर रख कर अंदर कमरे में चली आई। ज़ुबिया ने वो शापर उठाए और किचन में चली आई। अकराम को सलाम नहीं किया और ना ही ज़रीना यानी अपनी खाला सास की खैरियत दरियाफ्त की। अकराम ने इसका बिगड़ा मूड देखा तो समझ गया कि यकीनन कुछ गड़बड़ है। लगता है लोगों को आज डांट पड़ी है। अकराम वहीं इसके पीछे किचन में चला आया और फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाल कर गिलास में पानी भर कर पीने लगा। मगर जवाब नदारत, बल्कि जल्दी जल्दी फ्रूट्स शॉपर में से निकाल कर बास्केट में डाले। इसने धो धो के सूखने के लिए एक साइड पर रख के चिकन धोने के लिए चिकन उठाया। हाथ तेज़ी से चल रहे थे। इसने 10 मिनट में प्याज टमाटर काट कर चिकन कढ़ाई चूल्हे पर पकने के लिए रख दी। जहाँ आरा भी किचन में चली आई। खाला, आज ज़ुबिया के मुंह पर 12 क्यों बजे हैं? अरे बेटा, ये आज ही नहीं, एक हफ्ते से इसका ये हाल है। पीछे लगी है कि मेकअप सीखना है। कोई फाउंडेशन खुला है, 2 माह का कोर्स है। अब तुम ही इंसाफ करो कि 2 माह रह गए हैं शादी को और इनकी अपनी ख्वाहिशों की लिस्ट पड़ी है। जहारा के लबो लहजे में मामूली से गुस्से की झलक थी। अकराम होले से मुस्कुराया। खाला, अगर ज़ुबिया की ख्वाहिश है तो क्या हुआ, कर लेने दें इसको, इसका शौक पूरा। अकराम ने हमायत की। अकराम, ना कि तुम इसको समझाओ, इसे शह दे रहे हो। खाला, मैं शह नहीं दे रहा, और फिर 2 माह की तो बात है। चले पिक एंड ड्रॉप मेरा मसला है। इसका मतलब है तुम अपनी मनवा के रहोगे। ठीक है, जो मर्जी करो, तुम भी और ये भी। मैं नहीं बोलूँगी इस मामले में। जहाँ आरा ने एक सख्त नज़र काम करती ज़ुबिया पर डाली और किचन से निकल गई। अकराम ने जहाँ आरा को जाते देखा और मुस्कुराते हुए ज़ुबिया की तरफ बढ़ा। अब तो मुस्कुरा दो। खाला ने इजाज़त दे दी। नहीं, मैं अम्मी का दिल दुखा कर अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं करूँगी। ज़ुबिया रुहासी हो गई। मैं खाला को मना लूँगा, वो थोड़ा गुस्से में है, मगर तुम देखना वो मान जाएंगी। बहुत प्यार करती हैं वो तुमसे। मैं जानती हूँ अकराम, मगर फिर भी मैं इनको नाराज़ नहीं करना चाहूँगी। चलें ये छोड़ें, बताएं मीठे में क्या खाएंगे? ज़ुबिया ने बात का रुख मोड़ा। जो भी खिला दो। फिर ठीक है, दूध वाली सवैयाँ बनाती हूँ। इससे मुस्कुराते हुए फ्रिज में से दूध का शापर निकाला और सॉस पैन में पकने रख दिया। अकराम ने शिद्दत से इसकी मुरझाई मुस्कुराहट महसूस की। अकराम रात का खाना खा कर चला गया। जहाँ आरा इसके सिले कपड़ों को पैक करने बैठ गई। ज़ुबिया ने भी हाथ बटाया। जहाँ आरा ने कुन अखियों से बगौर इसका मुरझाया चेहरा देखा। अकराम ने बता दिया था कि ज़ुबिया ने जाने से साफ इनकार कर दिया। दूसरे दिन इसकी सहेली फ़ाइज़ा आ गई थी। जहाँ आरा बाज़ार गई थी कुछ सौदा वगैरह लेने। यह तो अच्छा था कि इनके शोहर की पेंशन अच्छी खासी थी कि गुज़र बसर हो जाता। और सुना, एडमिशन लिया फाउंडेशन में? फ़ाइज़ा ने चाय का सिप लेते कहा। नहीं यार, अम्मी को पसंद नहीं। इसने नज़रें चाय के कप पे गाड़ी। मगर सिर्फ 2 माह की तो बात है, और इन 2 माह बाद मेरी शादी है। हाँ तो क्या हुआ, तेरी शादी की सब तैयारियां तो हैं ना? सारे जहेज़ के कपड़े सिल कर पैक हो गए हैं, बर्तन जूते ज्वेलरी सब कुछ तैयार है। समझो फारिग ही हो तुम। इन 2 माह में ब्राइडल मेकअप का कोर्स ही कर लो। बोल लिया? ज़ुबिया ने गहरी सांस खींची। ज़ुबिया, कोई बात है? इकराम भाई ने मना किया है? फ़ाइज़ा ने पूछा। नहीं, बल्कि उन्होंने तो कल खुद ही मुझे इजाज़त दे दी, मगर अम्मी का नाराज़ लहजा देख कर मैंने मना कर दिया। मगर आंटी को क्या एतराज़ है?
وہ کہتی ہیں کہ دھوپ میں نکلو گی تو کالی ہو جاؤ گی، بارات والے دن روپ نہیں چڑھے گا۔ اس نے مزاحیہ انداز میں کہا، یہ تو رہنے ہی دے، اللہ نے تجھے بنایا ہی اس قدر حسین ہے کہ تیری خوبصورتی کو دھوپ کی تیزی بھی بگاڑ نہیں سکے گی۔ مجھے تو تجھ میں اور ایشوریہ رائے میں کوئی فرق نہیں لگتا۔ اب بس، زیادہ بکواس کی ضرورت نہیں۔ زوبیا نے اپنا اور اس کا خالی کپ اٹھایا اور کچن میں آئی۔ لو بھلا، اس میں بکواس کی کیا بات ہے؟ یقین نہ آئے تو اکرام بھائی سے پوچھ لے۔ فائزہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ مجھے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کپ دھو کر ریک میں لٹکائے اور اپنے دوپٹے سے ہاتھ خشک کیے۔ کیوں ضرورت نہیں؟ اچھا ویسے ایک بات تو بتا، اکرام بھائی نے کبھی تیری تعریف کی؟ فائزہ نے مسکراتے ہوئے سے چھیڑا، جو زوبیا اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ جی نہیں، کیونکہ وہ ان فضولیات میں نہیں پڑتے، ان کے پاس کرنے کو اور بھی کام ہے۔ یہ تو سراسر نا انصافی ہے، بلکہ کہا جائے تو زیادتی ہے تیرے ساتھ۔ محترمہ فائزہ صاحبہ، کچھ باتیں بات کے لیے اچھی لگتی ہیں، اور میری پسندیدگی کا اندازہ یوں لگائے آپ کہ مجھے زوبیا بچپن سے ہی پسند ہے، اس لیے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے نام کی مہر ثبت کرنے کی ٹھانی ہے۔ پیچھے سے اچانک اکرام کی آتی گمبھیر آواز پر دونوں بری طرح اچھلی۔ فائزہ تو جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ السلام علیکم اکرام بھائی، جھٹ سے سلام جھاڑا۔ وعلیکم السلام۔ اکرام ہولے سے مسکرایا، مگر نظریں جھیپی جھیپی سی زوبیا پر ٹکی تھی۔ شرمائی سی وہ اس کے دل میں اترتی چلی گئی۔ وہ میں تو بھول گئی، چولہے پر آلو گوشت کا سالن چڑھا کر آئی تھی۔ فائزہ نے بھاگنے میں عافیت جانی۔ اگر آپ کا سکتہ ٹوٹ جائے تو ڈرائنگ روم میں آ جائے، امی آئی ہیں۔ اکرام نے 2 قدم آگے بڑھائے اور دھیرے سے سرگوشی کی۔ زوبیا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر دوپٹے کو سر پر ٹکائے اکرام کے سائڈ سے نکلی۔ السلام علیکم خالہ جان۔ وہ سر پر دوپٹے کو مزید ٹھیک کرتی زرینہ کے برابر آ بیٹھی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، خوش رہو۔ زرینہ نے زوبیا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کی پیشانی پر بوسہ لیا۔ اکرام زوبیا کے بالکل سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا اور انتہائی پرشوق نظروں سے اسے دیکھا۔ اور بھائی، سنا ہے تم میک اپ کا کوئی کورس کرنا چاہتی ہو؟ زرینہ نے مسکراتے ہوئے زوبیا کو دیکھا۔ جی وہ، اس نے ترچھی نظروں سے جہاں آرا کو دیکھا، جہاں غصے کا معمولی سا بھی شائبہ نہ تھا۔ ہاں بولو، اپنی ماں کو مت دیکھو، مجھ سے بات کرو۔ زرینہ نے زوبیا کی تھوڑی پکڑ کر اپنی سمت گھمائی۔ زوبیا پھر بھی کچھ نہ بولی۔ زوبیا، زرینہ نے آہستگی سے پکارا۔ خالہ جان، امی کو دکھ دیکھ کر میں اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتی۔ کس نے کہا کہ جہاں آرا کو دکھ ہوگا؟ اگر زوبیا اپنی خواہش پورا کرنی چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ مجھے تو فخر ہے کہ میری بیٹی اتنی سمجھدار ہے جو اپنی خواہش کا گلا دبا کر میری ناراضگی کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ میں اجازت دیتی ہوں کہ تم یہ کورس کرو۔ جہاں آرا اپنی جگہ سے اٹھی اور نہال ہو کر زوبیا کو گلے لگا کر اس کے گال پر پیار کیا۔ سچ امی؟ ہاں بالکل سچ۔ اب یہ اداسی اور غم منانا چھوڑو اور آج ہم سب کو اچھی سی بیف بریانی کھلاؤ۔ زرینہ نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ میں زوبیا کی پسندیدہ مٹھائی اور رس ملائی لے کر آتا ہوں۔ اکرام نے زوبیا کو دلکشی سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ ہاں اکرام بیٹا، جاؤ جلدی سے اور میری بیٹی کے لیے رس ملائی لے کر آؤ، زرینہ نے کہا، اور جو اپنے ساتھ شاپر لے کر آئی تھی ان میں سے کپڑے نکال کر زوبیا کو دکھانے لگی۔ رات کا کھانا بہت مزے کا بنا تھا۔ زوبیا نے بہت ہی لذیذ بریانی بنائی تھی۔ بریانی کے ساتھ سلاد اور رائتا بنا لیا۔ زرینہ اور جہاں کمرے میں باتیں کر رہی تھی، زوبیا کچن سمیٹ رہی تھی۔ اکرام بھی وہیں پر تھا اور بغور اس کے خوبصورت ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی گوری کلائیوں میں کانچ کی ہری، لال، پیلی چوڑیاں چھن چھن کر رہی تھیں جو اس کی گوری کلائیوں پر جچ رہی تھیں۔ اب تو خوش ہونا؟ جی بہت زیادہ۔ سارا کام مکمل ہو گیا۔ وہ پلٹی، چہرے پر خوشی کے دھنک رنگ تھے۔ تو محترمہ، سب سے پیار وصول کر لیا، ہمارا نمبر بھی آئے گا؟ زوبیا نے ناسمجھی کیفیت میں اسے دیکھا۔ جب سمجھ میں آیا تو اس کی بات کا مطلب جان کر تو ڈھیروں شرم نے اس کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ چہرہ اتنا اناری ہو گیا جیسے ابھی وہاں سے خون چھلک پڑے گا۔ اکرام نے بغور اس کا جھلکتا رنگ و روپ دیکھا۔ یار، میری ذرا سی بات کہنے پر تمہارا یہ حال ہے تو میں نے اگر کچھ کر دیا تو کیا کرو گی؟ اکرام کا جاندار کہکا اس کے کانوں میں جل ترنگ بجا گیا۔ زوبیا دوسرے دن فاؤنڈیشن چلی آئی جہاں بلقیس نے اسے ایڈمیشن فارم بھرنے کے لیے بھیجا تھا دیا تھا۔ یہ لیجئے۔ زوبیا نے 10 منٹ میں فارم بھر کے بلقیس کو تھمایا۔ ماما، کوئی 12-13 سال کی پیاری سی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ بس ابیرہ، 5 منٹ اور جانو۔ بلقیس نے زوبیا کا فارم فائل میں رکھا۔ واو، شی از بیوٹیفل، واٹس یور نیم؟ ابیرہ کی نظر زوبیا پر پڑی تو تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ زوبیا اپنی اس طرح کی بے ساختہ تعریف پر جھیم گئی۔ ماما، بس آج کا پارٹی میک اپ میں ان پر ٹرائی کروں گی۔ ابیرہ زوبیا کو دیکھتے ہوئے اس کے برابر میں جا بیٹھی۔ آپ نے بتایا نہیں، آپ کا کیا نام ہے؟ زوبیا۔ گڈ نیم، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ سونے کی طرح چمکتا ہوا۔ واو ماما، نام کی طرح میننگ بھی خوبصورت ہے۔
हाँ, बल्किस ने मुस्कुराते हुए ज़ूबिया का खूबसूरत चेहरा देखा। मामा चलें फिर, चलें ज़ूबिया आपी। अबीरा खड़ी हो गई। आपको एतराज़ तो नहीं मैं आपको आप ही कह दूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ज़ुबिया मुस्कुराई। इसे वो छोटी सी प्यारी सी लड़की अच्छी लगी। क्लास में सारी लड़कियों में ज़ुबिया नुमाया थी। अबीरा ने इसका पार्टी मेकअप और हेयर स्टाइल बनाया। वाह ज़ुबिया, बिल्कुल बार्बी डॉल लग रही हैं आप तो। आपका फेस लुक ऐश्वर्या राय से बहुत मिलता है। क्लास की एक लड़की ने बेधड़क तारीफ की, जिसकी सबने तायीद की। ठीक कह रही हैं आप मिस नाइला, अबीरा ने मुस्कुराते कहा। अबीरा, आपको तो बहुत अच्छा मेकअप करना आता है। आई शेड, बेस, लिपस्टिक, हर चीज़ अच्छी लगाई है, क्लास की एक और लड़की ने कहा। वो इसलिए कि मेरी मामा ने लंदन से कंप्लीट मेकअप का कोर्स किया तो थोड़ा बहुत मैंने भी सीख लिया। क्लास में सब ने ज़ुबिया की तारीफ़ की। बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी इसकी अबीरा से। बल्किस ने और भी मज़ीद टिप्स दी और भी कुछ काम की बातें बताई। वक्त का पता ही न चला, टाइम ओवर हो गया। वो तो अकराम का फ़ोन आया, इसके मोबाइल पर तो अंदाज़ा हुआ कि कितना टाइम हो गया है। वो सबको अल्लाह हाफिज़ कहती हुई बाहर निकल गई, मगर जाने से पहले इसने अपना चेहरा ज़रूर धो लिया था। जहांगीर अफंदी रॉकिंग चेयर पर बैठे कोई मैगजीन देख रहे थे, जब ही अबीरा आई और इनके कदमों में बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम माई स्वीट चाइल्ड। जहांगीर अफंदी ने मैगजीन साइड में रख दिया। अबीरा के आगे वो किसी शय को फोकियत नहीं देते थे। आज का पहला दिन कैसा रहा? बहुत ज़बरदस्त। पता है पापा, हमारी क्लास में एक बहुत खूबसूरत लड़की आई है। आज मैंने इसका पार्टी मेकअप किया। मैंने तो मामा से बोल दिया था कि ज़ुबिया आपी का लास्ट का ब्राइडल मेकअप भी मैं ही करूँगी। वो बहुत खुश थी। मगर कोई भी मेरी अबीरा बेटी से ज़्यादा खूबसूरत नहीं। उन्होंने इसके सर पर धीरे से हाथ सहलाया। पापा, आई एम सीरियस। आप चाहें तो मामा से पूछ लें। है ना मामा, ज़ुबिया आपी बहुत खूबसूरत है ना? बिल्कुल ऐश्वर्या राय की तरह। अंदर दाखिल होती बल्किस से तस्दीक चाही। हाँ, बल्किस होले से मुस्कुरा दी। उन्होंने कुन अखियों से जहांगीर अफंदी को देखा, जो अबीरा को ही देख रहे थे। आज इतने साल बाद भी इनके दरमियान एक सर्द अजनबियत की दीवार थी। इन्हें याद नहीं पड़ता था कि कभी जहांगीर अफंदी ने इन्हें खुद से पुकारा हो। पुकारते भी क्यों? ये शादी कौन सा इनकी पसंद से हुई थी? इनकी अम्मा की फरमाइश और मजबूर करने पर हुई थी। मगर ये बात उन्होंने इन्हें पहले ही बावर करवा दी थी। देखिए, मुझे फ़िलहाल शादी नहीं करनी। मैं अपना बिज़नेस शोहरत की बहुत बुलंदी पर देखना चाहता हूँ। मैं मोहब्बत की शादी पर ज़्यादा यकीन रखता हूँ। मेरे दिल का एक कोना खाली है और जब भी किसी उम्र में भी मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाएगी, मैं वक्त ज़ाया किए बिना इसे हासिल कर लूँगा। मजबूरियों की कोई जंजीर मेरे कदमों को रोक नहीं सकेगी। पहली रात की दुल्हन से ये सब कहना, इस पर क्या गुजरी होगी? शायद क़यामत से पहले क़यामत आना, इसे ही कहते हैं। बल्किस खामोश रहीं। अपने होठों पर चुप के कुफल डाल लिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती तो वो जहांगीर अफंदी से मुखातिब होती। अबीरा भी अम्मा जान की ख्वाहिश का नतीजा थी। वो जानती थी शायद इनकी तरह इनकी बेटी का वजूद भी मानी रहे, मगर इनका ख्याल, इनकी सोच गलत साबित हुआ। अबीरा में तो इनकी जान थी। जिस जहांगीर अफंदी को कभी बल्किस ने मुस्कुराते हंसते नहीं देखा था, वो अबीरा की छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराते। वक्त गुजरता गया। अबीरा 12 साल की हो गई। बल्किस ने तो वैसे भी लंदन से मुकम्मल मेकअप, कंप्यूटर और मुख्तलिफ कोर्सेज़ में डिप्लोमा लिया था। वो लोग अम्मा के इंतकाल के बाद कराची शिफ्ट हो गए तो बल्किस का दिल कुछ दिनों बाद ही घबराने लगा। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई 15 मिनट जहांगीर अफंदी से बात की होगी। जहांगीर अफंदी ने बगौर बल्किस को सुना और इनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए एक छोटा सा फाउंडेशन खोल कर दे दिया। आज फाउंडेशन में ज़रा देर हो गई थी। बल्किस कुछ टिप्स सिखा रही थी। इकराम बाहर खड़ा वेट कर रहा था। इसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजे। मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। इकराम के मैसेज पर ज़ुबिया की मुस्कुराहट गहरी हुई। किस के मैसेज पर आप मुस्कुराई हैं? अबीरा को इसकी मुस्कुराहट पसंद आई। मेरे फियोंसी हैं, वो बाहर खड़े हैं, मेरा वेट कर रहे हैं, ज़ुबिया ने कहा। अरे तो ज़ुबिया, आप जाए ना, टाइम तो वैसे भी ज़्यादा हो गया, बल्किस ने कहा। ज़ुबिया थैंक्स कहते हुए जल्दी से अपने बैग में चीज़ें रखने लगी और बैग कंधे पर डालकर बाहर निकली। थोड़ी ही देर में जब सामने से शहाना और मगरूराना चाल चलते हुए जहांगीर अफंदी से ज़बरदस्त तसादुम हुआ। इसके हाथ से रजिस्टर जहांगीर अफंदी के मजबूत कदमों में जा गिरा। वक्त ठहर गया। लम्हे रुक गए। दिल धड़कना भूल गया। सांसें थम गईं। दिल जो कभी किसी परिवेश को देखकर यूं न धड़का था, आज इस पल इस लम्हे सामने खड़ी इस परी पैकर को देखकर यूं धड़का जैसे कह रहा हो, हाँ, आज दिल का वो खाली कोना आबाद हो गया। मगर इनकी बदली बदली हालत के बरक्स ज़ुबिया झुकी और जहांगीर अफंदी के पैरों में पड़े रजिस्टर को उठाया। जहांगीर अफंदी को सॉरी कह कर जाने ही लगी कि बेख्तियार ही वो ज़ुबिया की राह में हाइल हो गए। क्या नाम है तुम्हारा? जी। पहले तो ज़ुबिया यूं जहांगीर अफंदी के इस तरह अचानक से राह में हाइल होने पर घबरा कर रह गई, मगर फिर अकराम का ख्याल आते ही वो तेज़ी से साइड से निकल कर भागी। जहांगीर अफंदी देखते ही देखते रह गए। वो भी इसके पीछे गए, मगर वो जब तक किसी लड़के के साथ
بائک پر بیٹھ کر جا چکی تھی۔ جہانگیر افندی کی سوچوں کے در کھل گئے، آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہوا، وہ واپس اندر کی سمت گئے۔ کتنے اسٹوڈنٹ ٹیچرز نے انہیں سلام کیا تھا، جن کا وہ اشارے سے جواب دیتے آگے بڑھ گئے۔ پاپا آپ آ گئے، میں آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ عبیرہ خوشی سے اچھلتی جہانگیر افندی کے بازوں میں جا سمائی۔ جہانگیر افندی راکنگ چیئر پر بیک سے ٹیک لگائے مغرور آنکھوں کو بند کیے کسی گہری سوچ میں غلطہ تھے۔ بند آنکھوں کی پتلیوں پر وہی سہما سہما گھبرایا ہوا خوبصورت چہرہ تھا۔ بلکیس نوٹ کر رہی تھی جب سے جہانگیر افندی گھر آئے تھے کسی گہری سوچ میں ڈوبے تھے۔ آج کا ڈنر بھی انہوں نے بس برائے نام کیا، وہ بھی عبیرہ کے کہنے پر۔ اپنی ازدواجی زندگی کے اتنے سالوں میں انہوں نے اتنا تو نوٹ کر لیا تھا کہ جہانگیر افندی جب اداس ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں تو کھانا پینا چھوڑ کر بس یہ راکنگ چیئر سنبھال کے گھنٹوں اس پر بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ انہیں بیٹھے بیٹھے کتنے گھنٹے گزر گئے۔ بالآخر بلکیس نے ہمت کر کے پوچھا، پریشان ہیں؟ کوئی پرابلم ہے تو مجھ سے شیئر کریں۔ بلکیس کی آواز اور پھر ان کے اس جملے نے جہانگیر افندی کو گہری سوچ سے باہر نکالا۔ جہانگیر افندی نے نہایت عجیب نظروں سے بلکیس کو دیکھا تھا اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے راکنگ چیئر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کو لگتا ہے اتنے سالوں میں نے کبھی یہ حق دیا ہو آپ کو کہ آپ میری پرابلم ڈسکس کریں؟ نہایت سرد لہجہ تھا جو بلکیس کے پورے وجود کو خاکستر کر گیا۔ انہوں نے اپنی نگاہیں جھکا لیں کیونکہ کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی ان سے نظریں ملا کر دیکھ سکیں۔ جہانگیر نے بغور ان کی جھکی پلکوں کو ناگواریہ سے دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ انہیں بلکیس کا اس وقت ان سوچوں میں مخل ہونا سخت ناپسند آیا جس کا اظہار انہوں نے اپنے رویے سے کیا۔ ان کے جانے کے بعد بلکیس اسی جھولتی راکنگ چیئر کو تکتی چلی گئی۔ اکرام آج زوبیہ کو آئس کریم کھلانے سنوپی بار لے کر آیا تھا۔ دونوں نے اپنی اپنی پسند کے آئس کریم فلیور منگوائے تھے۔ تمہیں پتا ہے میں نے آج تم کو آئس کریم کیوں کھلائی؟ اکرام نے ایک بائٹ لیتے ہوئے زوبیہ کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ نہیں، وہ اس لیے کہ آج سے ہماری شادی کو 1 ماہ رہ گیا۔ اوہ، وہ جتنے اعتماد سے دیکھ رہی تھی بری طرح جھیم کر رہ گئی۔ کچھ کہو گی نہیں؟ کچھ باتیں اپنے وقت پر اچھی لگتی ہیں۔ اس نے گلاس میں اسپون چلانا شروع کر دیا۔ شرم و حیا کی شدت سے چہرہ گلنار ہو گیا۔ تمہاری یہی ادائیں، تمہاری شرم و حیا میرا چین قرار لوٹ لے جاتی ہیں۔ پھر سوچتا ہوں کہ یہ گھڑیاں ختم ہوں گی اور تم میرے سامنے شادی کے سرخ جوڑے میں میرے بیڈ پر ہوگی۔ اکرام نے بے سختائی اس کا مومی سرخ اور سفید ہاتھ تھام لیا۔ اکرام پلیز۔ اچھا خاصا باتیں کرتے کرتے اکرام نے ایسی دل لبھانے والی باتیں نکال لیں مگر نہ تو ان باتوں کا وقت ٹھیک تھا اور نہ ہی جگہ۔ آل رائٹ، آئی ایم سوری یار۔ اکرام کو اس کی حالت پر رحم آیا۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جس کا اندازہ اکرام کو تھا، اس لیے اس نے مزید کوئی بات نہیں کی اور گہری مسکراہٹ لیے اس کو دیکھتا ہوا اپنے آئس کریم کے گلاس پر جھک گیا۔ مگر سنوپی بار کے شیشے کے اس پار 2 آنکھیں ایسی تھیں جو اتنی بری طرح جل رہی تھیں جیسے ان میں لال مرچیں بھر دی گئی ہوں، پورا وجود جیسے کسی نے انگاروں پر دھکیل دیا۔ وہ پری وش، جانے جاں، دلربا، بہار سی لڑکی جو اس کے دل کے دروازے پر دستک دیے بغیر اس کی اجازت کے پورے تمطراق سے آ بیٹھی، یوں وہ کسی اور کے ساتھ کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ جو کوئی بھی تھا، جہانگیر کو اس سے شدید قسم کا حسد اور نفرت محسوس ہوئی۔ اس شخص کا اس طرح اس پریوش کا ہاتھ پکڑنا اور پھر اس کا چہرہ کسی بات پر سرخ ہو جانا، یہ سب جہانگیر کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دل تو چاہا صفحہ ہستی سے اس شخص کا نام مٹا دے مگر فی الحال بے بس تھا۔ ابھی اس کے ساتھ اس کی بیٹی عبیرہ اور بلکیس تھیں جنہیں وہ آئس کریم کھلانے لایا تھا اور پھر آئس کریم کھلائے زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے جذبات کو قابو کیا۔ بلکیس اور عبیرہ حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ وہ دونوں ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے تو زرینہ اور جہاں آرا دونوں نے ایک ساتھ دونوں کے دل ہی دل میں بلائیں لی اور ہمیشہ ایک ساتھ رہنے کی دعا کی۔ السلام علیکم، دونوں نے کورس میں سلام کیا جس کا جواب دونوں نے ہی دیا۔ بلکہ زرینہ نے زوبیہ کو اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ اکرام نے آئس کریم کا شاپر جہاں آرا کے ہاتھ میں تھمایا۔ وہ کچن میں سے پیالیاں لے آئیں۔ یہ لیجیے آپا۔ جہاں آرا نے آئس کریم کی پیالی زرینہ کے ہاتھ میں تھمائی۔ زوبیہ اور اکرام کی طرح انہیں بھی آئس کریم بہت پسند تھی مگر جہاں آرا 1-2 چمچ کے بعد نہیں کھاتی تھیں کیونکہ آئس کریم انہیں کچھ خاص پسند نہ تھی۔ خالہ پسند نہیں آئی؟ اکرام نے ان کی پیالی دیکھی جو انہوں نے واپس ٹرے میں رکھ دی۔ بیٹا اکرام، تم تو جانتے ہو مجھے آئس کریم کچھ خاص پسند نہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اکرام کو دیکھا۔ مگر خالہ یہ بہت اچھی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم کوئی چیز سستی لاتے بھی نہیں ہو مگر میں پھر بھی نہیں کھاتی۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر باقی بچی ہوئی آئس کریم میں اور زوبیہ آدھی آدھی کھا لیتے ہیں۔ اکرام نے آئس کریم کی پیالی اٹھائی اور زوبیہ کی طرف بڑھا دی۔ لو زوبیہ تم کھاؤ، پھر باقی بچا کر مجھے دے دینا۔ مگر میں بھی ابھی کھا کر آئی ہوں، آپ کھا لینا۔
ارے میرے چاند، آئس کریم تو ایسی چیز ہے جو آدھی رات کو سوتے ہوئے بھی اٹھا کر سامنے رکھ دی جائے تو بندہ تکلف نہ کرے۔ دنیا میں یہ تمہاری ماں ہی بے وقوف ہیں جسے آئس کریم پسند نہیں، زرینہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنی پیالی خالی کر کے واپس ٹرے میں رکھ دی۔ زوبیہ نے ہاتھ بڑھا کر آئس کریم لے لی اور 2-3 بائٹ لے کر اکرام کو تھما دی۔ ایک دوسرے کا جھوٹا کھانے پینے سے محبت بڑھتی ہے، زرینہ نے شرارت سے دونوں کو دیکھا۔ مگر امی آپ تو جانتی ہیں میری زوبیہ سے محبت بچپن سے ہی شروع ہوئی ہے اور روز بروز اس میں اضافہ ہوا۔ اس نے زوبیہ کو چھیڑا، وہ بری طرح جھیم گئی۔ اللہ تم دونوں کی محبتوں کی حفاظت کرے، مجھے تمہاری محبت کی خبر ہے اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ زوبیہ تم سے کتنی محبت کرتی ہے، مگر وہ تمہاری طرح بے شرم نہیں کہ بڑوں کے سامنے اظہار کرے۔ زرینہ نے زوبیہ کو خود سے لگا کر اس کے سر پر بوسہ لیا۔ جھیمپی جھیمپی شرمائی ہوئی زوبیہ کو جہاں آرا نے بہت پیار سے دیکھا، اس کا نصیب بہت خوشحال تھا، یہ سوچ کر انہوں نے آنکھوں اور دل میں ٹھنڈک محسوس کی۔ ارے ہاں، یاد آیا جہاں آرا، زرینہ مڑی۔ جی زرینہ آپا، میں اور اکرام چاہ رہے تھے کہ زوبیہ اپنی بارات اور ولیمے کا جوڑا خود اکرام کے ساتھ جا کر لے آئے۔ زرینہ آپا مجھے تو اعتراض نہیں ہے، اچھا ہے دونوں اپنی پسند کی خریداری کر لیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، پھر مسئلہ ختم، میں رات کے لیے کچھ پکا لیتی ہوں۔ زوبیہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ ارے بیٹا کہاں چولہے میں خود کو جھونکو گی، آج کا کھانا باہر سے آئے گا۔ اکرام جاؤ کچھ لے آؤ۔ جی امی، اکرام فرما برداری سے کہتا اٹھ گیا۔ ارے اکرام صرف روٹیاں لے آؤ، نہاری میں نے چڑھا دی ہے۔ زوبیہ صرف بگار دے لے گی، اور شامی کباب بھی میں نے فریج سے نکال دیے ہیں، وہ بھی تل لیے جائیں گے اور سلاد بن جائے گا۔ چلیں پھر ٹھیک ہے، میں روٹیاں اور کولڈ ڈرنک لے آتا ہوں۔ اکرام باہر چلا گیا اور زوبیہ کچن میں چلی آئی۔ دوسرے دن اکرام نے اسے فاؤنڈیشن چھوڑا اور خود آفس چلا گیا۔ آج کلاس میں منگنی کی دلہن کا میک اپ کرنا تھا۔ عبیرہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ وہ زوبیہ کا میک اپ کرے گی۔ اس طرح کلاس کی ہر لڑکی دوسری لڑکی کا میک اپ کر رہی تھی، بلکہ اس باری باری سب کے پاس آتی اور ساتھ بتاتی جاتی جہاں کوئی غلطی کرتا۔ کوئی 1 گھنٹے میں سب ریڈی تھیں، سب اپنی اپنی جگہ خوبصورت لگ رہی تھیں، مگر سب نے عبیرہ کو دل کھول کر سراہا۔ زوبیہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ عبیرہ کا فون بجا، اس نے فون دیکھا جہاں اس کے آئی فون پر جہانگیر کا میسج تھا کہ وہ آفس میں بیٹھے ہیں۔ عبیرہ خوش ہو گئی، وہ زوبیہ کا ہاتھ تھامے تیزی سے باہر نکلی، بلکہ یہ سمجھ گئی تھی کہ عبیرہ کہاں گئی ہے۔ السلام علیکم ڈیڈی، عبیرہ نے دروازہ کھولا اور زوبیہ کو لے کر اندر آئی۔ وعلیکم السلام مائی چائلڈ۔ جہانگیر افندی کی نظر زوبیہ پر پڑی تو چند لمحوں کے لیے جیسے وہ ہپناٹائز ہو گئے۔ پاپا یہ دیکھیں، میں نے زوبیہ آپی کا میک اپ کتنا پیارا کیا ہے۔ جہانگیر افندی کی حالت سے بے خبر وہ اپنا ہی راگ الاپ رہی تھی، جبکہ جہانگیر کے یوں بنا پلک جھپکائے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے پر زوبیہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ پاپا بتائیں نا کیسی لگ رہی ہیں زوبیہ آپی؟ عبیرہ جہانگیر کے بیک چیئر پر جا کر کھڑی ہو گئی اور دونوں ہاتھوں سے ان کے شانوں پر ہار بنا لیا۔ بہت خوبصورت، سب سے حسین۔ جہانگیر ایک طلسم کی کیفیت سے باہر آئے اور عبیرہ کے ہاتھ پر پیار کرتے کھڑے ہوئے۔ اس دوران عبیرہ کا فون بجنے لگا، وہ اپنا فون لے کر باہر نکل آئی۔ اس کی تقلید میں زوبیہ بھی اس کے پیچھے جانے لگی کہ جہانگیر افندی کا پہاڑ جیسا وجود اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ زوبیہ تیزی سے پیچھے ہٹی، اگر وہ ایسا نہ کرتی تو جہانگیر افندی کے مضبوط شانے سے ٹکرا جاتی۔ ول یو میری می؟ یہ 3 لفظ جیسے اس کے کانوں میں کوئی سیسا پگھلا گئے ہوں۔ ایسا محسوس ہوا جیسے اس فاؤنڈیشن کے در و دیوار اس کے اوپر آ گرے۔ سوچنے سمجھنے اور بولنے کی ساری طاقت مفلوج ہو کر رہ گئی۔ جہانگیر افندی بغور اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو دیکھ رہا تھا، بلکہ جذبات کی جلگار میں بہہ کر اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے رخسار پر اپنی ہتھیلی کی پشت ہولی سے پھیری۔ زوبیہ کو 1000 وولٹ کا کرنٹ لگا، جسم کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ جہانگیر کے اس ہولے سے نفس نے اسے زمین کی کتنی گہرائی میں بری طرح پٹک دیا۔ زوبیہ خوف زدہ ہو کر تیزی سے سائڈ سے نکل کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر اس کی مومی نازک کلائی جہانگیر کی چوڑی ہتھیلی میں قید رہ گئی۔ زوبیہ نے خوف زدہ آنکھوں سے جہانگیر افندی کو پلٹ کر دیکھا۔ مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا۔ چھوڑیے میرا ہاتھ، لڑکھڑاتی زبان سے کہتے اپنا ہاتھ چھڑانے کی صحیح کرنے لگی۔ ہرنی آنکھوں میں ایک سمندر موجزن تھا۔ یہ ہاتھ میں زندگی بھر کے لیے تھامنا چاہتا ہوں، تو بتاؤ کب آؤں تمہارے گھر تمہیں لینے؟ یہ نہیں ہو سکتا، وہ مستقل مزاحمت کر رہی تھی۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ زوبیہ بلکہ اندر داخل ہوئی۔ سامنے کے منظر نے انہیں جڑ سے ہلا دیا، ایسا محسوس ہوا آسمان ٹوٹ کر ان کے سر پر آ گرا ہو، زمین ان کے پیروں تلے سے سرک گئی ہو۔ وہ ہوا میں معلق ہو کر رہ گئیں۔ چند پل کے لیے ایک ایک شے ان کے آس پاس گردش کر رہی تھی۔ سر بری طرح چکرا گیا کہ ان کے محبوب شوہر نے جسے پسند کیا وہ ان کے فاؤنڈیشن میں کام سیکھنے آنے والی لڑکی زوبیہ ہے، اور وہ جس کی شادی 1 ماہ بعد طے ہے، جو اپنے منگیتر سے اور اس کا منگیتر اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔
मैडम, जहांगीर की गिरफ्त ढीली पड़ी तो वो मौके का फ़ायदा उठाती बल्कि की तरफ भागी और इनकी पुश्त पर जाकर छुप गई और सहमी सहमी डरी डरी आंखों से सामने खड़े जहांगीर को तकने लगी, जिनके चेहरे पर नागवारियत के रंग वाजे थे। इन्हें शायद बल्किस का इनके दरमियान आना पसंद ना आया। जहांगीर अफंदी चलते हुए बल्किस के नज़दीक आकर रुके। मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, हर हाल में, हर कीमत पर। मगर जहांगीर, जूबिया किसी का मंगेतर है और ठीक 1 माह बाद इसकी शादी है। जहांगीर चंद लम्हों के लिए खामोश रहे। इनके अंदर बाहर इस जुमले से क्या असर हुआ है, कुछ भी वाज़ेह नहीं किया। सिर्फ जूबिया की डरी डरी खौफजदा हिरनी आंखों में देखते हुए बल्किस को देखा और बिना कुछ कहे वहाँ से निकलते चले गए। मगर बल्किस को जाने क्यों ऐसा शिद्दत से महसूस हुआ कि इनकी आंखों में लिखा है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्किस मैडम। बल्किस के सकते को जूबिया की कांपती हुई आवाज़ ने तोड़ा। बल्किस ने पलट कर जूबिया को देखा और फिर दिल भर कर शर्मिंदा हुई। इसका चेहरा खौफ से एकदम लट्ठे की मानित सफ़ेद पड़ गया, जैसे जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, उन्होंने जूबिया को खुद से लगाकर तसल्ली दी, मगर लहजा बहुत बुझा बुझा सा था। शायद ये तसल्ली झूठी थी। वो जब अपने बेड पर लेटी तो जहांगीर अफंदी किसी दियो हैकल की तरह इसके दिमाग में छा गए। इनकी आज की इस हरकत ने इसे सरतापा खौफो हरास में डाल दिया। बल्कि इस मैडम के हस्बैंड के बारे में फ़ाइज़ा ने इसे सरसरी सा बताया था कि वह इंतहाई ही मगरूर अकड़ू, किसी पर एक नज़र डालना भी अपनी तौहीन समझते थे। तो फिर आज जिस जहांगीर को इसने देखा, वो क्या है? ऐसी कितनी हिला इम्तनाही सोचों में वो घिरी रहती कि इस दौरान कब से इसका फ़ोन बज रहा था। वो चौंक कर अपने साइड टेबल पर रखे फ़ोन को देखने लगी, जहां इकराम कॉलिंग स्क्रीन पर झिलमिला रहा था। इसके चेहरे पर एक सुकून और इत्मीनान का रंग आया। जहांगीर अफंदी को सोचों से झटक कर इसने मुस्कुराते हुए इकराम का फ़ोन रिसीव किया। आपसे एक बात करनी थी। बल्किस जहांगीर के सामने आ खड़ी हुई। जहांगीर, जो लैपटॉप पर अपने ऑफिस की कुछ फाइल्स देख रहे थे, बल्किस की आवाज़ पर लैपटॉप से नज़रें उठाकर एक ख़ास नज़र इन पर डाली। जी कहिए। मुझे जूबिया के मुतल्लिक बात करनी है। मैं सुन रहा हूँ, जारी रखे। जूबिया की शादी होने वाली है और वो अपने होने वाले शोहर से बेइंतहा मोहब्बत करती है। फिर बल्किस ने जहांगीर का बगौर चेहरा देखा, जहाँ कोई तासुर नहीं था। आपने दोपहर में जो बात कही, क्या ये अच्छा और बेहतर नहीं है कि हम इस बात को डिस्कस ना करें? जहांगीर ने बल्किस की बात काट कर दो टोक अंदाज में कहा। जहांगीर, मुझे आपकी दूसरी शादी पर एतराज़ नहीं। अगर आप कहें तो मैं खुद आपके लिए एक अच्छी और खूबसूरत लड़की ढूंढ सकती हूँ। जहांगीर के चेहरे पर अब भी कोई तासुर नहीं था। एक सुकून की सी कैफियत थी जो बल्किस को अंदर तक बेसुकून कर रही थी। जहांगीर ने सर्द सी सांस ली। आपको क्या लगता है 11-12 साल में मैंने आपकी इजाज़त मिले बगैर ही गुजार दिए? इजाज़त देती तो मैं आपसे शादी करता, वरना नहीं। साफ लग रहा था कि जहांगीर इसका मजाक उड़ा रहे थे, बल्कि इसका तो दिल कर रहा था ज़मीन फटे और वह इसमें समा जाए। मेरे लिए दूसरी तीसरी शादी करना कोई प्रॉब्लम नहीं बल्किस बेगम। इसके लिए मैं 11-12 साल का इंतज़ार नहीं करता। एनीवेज, रात बहुत हो गई है, आप जाकर सो जाएं। आपको शायद नींद आ रही है। जहांगीर ने मज़ीद इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर से अपने लैपटॉप पर झुक गए। बल्कि वहाँ मज़ीद कोई 5 मिनट खड़ी रही, मगर जहांगीर को रत्ती भर एहसास न हुआ। वो 2 दिन तक फाउंडेशन नहीं गई। कुछ जहांगीर का खौफ भी था और कुछ दिल भी नहीं चाह रहा था। आज भी इसका दिल नहीं कर रहा था जाने को। जहाँ आरा ने पूछा तो तबीयत का बहाना बना दिया। इकराम का फ़ोन था। आज शाम वो और जरीना इसके लिए मायों का सूट ला रहे थे। इसने सुबह से ही तैयारियां शुरू कर दी। जरीना और इकराम की पसंद के 2-3 किस्म के खाने और स्वीट डिश में खीर और फ्रूट ट्राइफल बना लिया। शाम 6 बजे तक सब तैयार हो गया। इसने इकराम का फेवरेट कलर पर्पल एंड स्काई ब्लू कंट्रास्ट का कॉटन एम्ब्रॉयडर्ड सूट निकाला, जो इकराम ने इसे इसकी सालगिरह पर दिया था। वो नहा धो कर फ्रेश हो गई। लाइट से मेकअप में इसने बालों को क्लिप लगा दिया और बाकी आधे बाल खुले छोड़ दिए। कद आवर आईने में से खुद को देखा तो पीछे से एक अक्स पूरे तमतराक से वाज़े हुआ। इस अक्स को देखकर इसके रुखसारों पर लाली सी बिखर गई। होठों पर दिल फरेब मुस्कुराहट ने घर कर लिया था। इकराम दिलकशी से मुस्कुराता इसके मुकाबिल खड़ा था। आईना इतना सच नहीं बताएगा। अगर अपने बारे में पूछना है तो मुझसे पूछो या बगौर मेरी आंखों में झांको, सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। इकराम की हल्की सी सरगोशी पर इसकी गुनहरी स्याह पलकें सुर्ख आरिस पर सजदा रेज हो गई। ज़ूबिया। ज़ूबिया ने बमुश्किल पलकों की बाड़ ऊपर उठाई। बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप मिले, आपका साथ मिला। इकराम इसके इकरार पर होले से मुस्कुराया।
وہ دونوں کچھ دیر بعد ایک ساتھ کمرے سے باہر آئے۔ زرینہ تو فوراً اٹھی تھی۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی آج بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ انہوں نے اسے خود سے لگایا اور اپنے سے لگائے پلنگ پر آ بیٹھی اور ڈبہ کھول کر مایا کا یلو اینڈ پیرٹ گرین دوپٹہ نکال کر، جس پر ملٹی دھنک سے کام ہوا تھا، وہ دوپٹہ کھول کر انہوں نے زوبیہ کے سر پر ڈالا۔ جہاں آرا نے تو نگاہوں کا رخ ہی پھیر لیا، مبادا ان کی نظر نہ لگ جائے۔ آنکھوں میں نمی سی تیر رہی تھی۔ اکرام نے انہیں اس طرح اداس دیکھا تو جہاں آرا کے پاس چلا آیا اور ان کو خود سے لگایا۔ اداس ہو گئی؟ نہیں تو ایسی بات نہیں۔ انہوں نے اپنی بھیگی آنکھیں دوپٹے کے پلو سے صاف کی۔ خالہ، یہ مت سوچیے گا کہ زوبیہ یہاں سے چلی جائے گی تو آپ اکیلی رہ جائیں گی۔ میں آپ کو یہاں اکیلے نہیں رہنے دوں گا، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں گی۔ ارے نہیں، میں اپنے گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی جہاں زوبیہ کے بابا کی یادیں زندہ ہیں۔ خالو، ہمارے دلوں میں بھی زندہ ہے خالہ، مگر آپ کو یوں اکیلا چھوڑ کر میں انہیں دکھ نہیں دے سکتا۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ مجھے کمپنی کی طرف سے گلشن میں ایک بڑا اور خوبصورت سا بنگلہ ملا ہے، وہاں ہم سب ایک ساتھ رہیں گے۔ زرینہ مسکراتے ہوئے اکرام اور جہاں آرا کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ تو یہ بات خود اکرام سے کہنا چاہتی تھیں، مگر اکرام نے خود جہاں آرا سے کہہ کر انہیں خوش کر دیا، کیونکہ جہاں آرا کی فکر انہیں بھی تھی۔ زوبیہ کے جانے کے بعد وہ اکیلی رہ جائیں گی۔ زوبیہ نے بھی مشکور نظروں سے اکرام کو دیکھا۔ آج اکرام کی قدر و قیمت، محبت، عزت دگنا بڑھ گئی تھی۔ اچھا، اب سارے قصے کو چھوڑیں، یہ بتائیں مائیوں کا دوپٹہ اچھا لگ رہا ہے نا؟ اکرام نے شرارت سے جہاں آرا سے پوچھتے ہوئے زوبیہ کو دیکھا۔ جہاں آرا مسکرا دی اور آنکھیں بڑھ کر زوبیہ کو خود میں بھینچا۔ ہمیشہ خوش رہو دونوں۔ آمین، زرینہ نے کہا۔ یار، بہت بھوک لگ رہی ہے، اب تو برداشت نہیں ہو رہا۔ زوبیہ نے احتیاط سے دوپٹہ اتار کر تہہ کر کے ڈبے میں رکھا اور جلدی جلدی دسترخوان لگانے لگی۔ کتنے دن بعد آج وہ فاؤنڈیشن گئی تھی۔ ان اتنے دنوں میں وہ سب بھول گئی تھی۔ اکرام کی سنگت نے اسے اپنے حصار سے باہر نہیں نکلنے دیا، جو وہ کچھ اور سوچتی۔ زوبیہ کو دیکھتے ہی عبیرہ بے ساختہ اس کے گلے لگی۔ کہاں تھیں آپ اتنے دن سے؟ پتہ ہے کتنا مس کیا میں نے آپ کو۔ بلقیس بھی دونوں کو دیکھ کر مسکرائیں۔ وہ دراصل میری خالہ ساس میرے لیے مائیوں کا جوڑا لائی تھیں۔ اکرام بھی کچھ شادی کی شاپنگ کروا رہے تھے تو میں اسی میں بزی تھی۔ یہ سب کہتے ہوئے کس قدر چمک تھی، خوشی تھی اس کے چہرے پر۔ وہ یقیناً اکرام سے بے انتہا محبت کرتی تھی، مگر اس مگر کے آگے جو تھا وہ بلقیس سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اللہ نہ کرے کہ ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگے۔ اوئے ہوئے، آپ کے تو مزے آ رہے ہیں، عبیرہ نے اسے چھڑا، جس پر زوبیہ صرف مسکرا کر رہ گئی۔ بہت بہت مبارک ہو زوبیہ آپ کو، بلقیس نے اس کی قسمت پر رشک کیا۔ بلقیس میڈم، صرف مبارک سے کام نہیں چلے گا، آپ دونوں کو میری شادی میں آنا ہے، بلکہ ہر تقریب اٹینڈ کرنی ہے، اور اگر اعتراض نہ ہو تو میں عبیرہ کو اپنے ساتھ کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر رکھ لوں۔ زوبیہ نہیں جانتی تھی کہ بلقیس کیا سوچ رہی ہیں۔ ضرور زوبیہ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ بات انہوں نے صرف اس کا دل رکھنے کو کہیں، ورنہ وہ جہانگیر کو بھنک بھی نہیں لگنے دینا چاہتی تھیں۔ جو شخص اتنے سال تک اپنی محبت کے انتظار میں دن کاٹ رہا تھا، آج اگر وہ سامنے آ گئی ہے تو کیا وہ اسے کھو دے گا یا پا لے گا؟ اتنا بڑا سوالیہ نشان ان کے چہرے کے آگے گھومتا رہتا تھا۔ تھینکس بلقیس میڈم۔ زوبیہ آپی، آپ کا برائڈل ڈریس آ گیا؟ نہیں، مگر اکرام کہہ رہے تھے کہ 1-2 دن میں جا کر لے آئیں گے، اور اب تو شادی کو بھی صرف 1 ہفتہ رہ گیا۔ زوبیہ، تمہیں نہیں پتا یہ 1 ہفتہ مجھ پر کتنا بھاری پڑ رہا ہے۔ جب تک تمہارا نکاح اکرام سے نہیں ہو جاتا، اسی طرح میں سولی پر لٹکی رہوں گی۔ مجھے اپنی تو کوئی پرواہ نہیں، صرف تمہاری فکر ہے۔ تم اکرام سے اور اکرام تم سے بے انتہا محبت کرتے ہو۔ خدا نہ خواستہ تم دونوں کے بیچ جدائی نہ آ جائے، یہ سوچ ہی کتنی تکلیف دہ تھی۔ کلاس شروع ہو گئی تھی۔ سامنے عبیرہ زوبیہ کے ناخنوں پر کیوٹکس لگا رہی تھی، اس کے خوبصورت ہاتھوں کی تعریف کر رہی تھی۔ بلا شبہ زوبیہ بہت خوبصورت تھی۔ اگر جہانگیر کی نظریں اس پر ٹھہری تھیں تو یقیناً کچھ تو تھا اس میں۔ بلقیس کی سوچیں گہری ہوتی چلی گئیں، مگر وہ اپنی سوچوں کو کوئی زبان نہیں دے سکتی تھی، بے بس تھیں۔ بس وہ زوبیہ کے لیے دعا کر سکتی تھیں۔ اکرام اسے لینے آ گیا، وہ چلی گئی، مگر آج بلقیس کا دل کلاس میں نہیں لگا، اس لیے انہوں نے لڑکیوں کو کچھ نہیں سمجھایا۔ آج سب لڑکیوں نے ایک دوسرے کی مہندی لگائی تھی۔ آج اکرام اسے کراچی کے مہنگے ترین مال لایا، جہاں سے وہ اپنا بارات اور ولیمے کا جوڑا لیتی۔ اکرام، اتنے مہنگے مال میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ محترمہ، شادی والے دن مجھے آپ کو دیکھنا ہے، اس لیے بارات کا سوٹ بھی میری پسند کا ہونا چاہیے، اکرام نے کہا۔ اکرام، آپ بھی نہ، میں تو پیسوں کی وجہ سے کہہ رہی تھی۔ اس کی فکر
آپ کو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ پیسے صرف میں نے تمہارے لیے جمع کر کے رکھے تھے کہ اپنی زوبیا کو اپنی پسند کا شادی کا جوڑا دلواؤں گا، اس لیے اب کوئی سوال نہیں، کوئی فکر نہیں، چلو سوٹ پسند کرتے ہیں۔ اکرام نے بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ نرمی سے تھاما اور وہ آگے بڑھ گئے۔ وہاں پر دو آنکھیں ایسی تھیں جن میں مرچیں بھر گئی۔ یہ منظر دیکھ کر اور اکرام کا یوں زوبیا کا ہاتھ تھامنا سرتاپا اسے انگاروں پر گھسیٹ گیا۔ دل شدت سے چاہا کہ اکرام کا ریشہ ریشہ الگ کر دے۔ جہانگیر ابیرہ کے ساتھ جہاں آئے تھے، اسے اپنے لیے کچھ شاپنگ کرنی تھی، کچھ ٹی شرٹس اور جینز وغیرہ لینی تھی۔ اب دل چاہا کہ زوبیا کے لیے کوئی اچھا سا امبرائڈری سوٹ ہی خرید لے اس کی شادی میں گفٹ کرنے کے لیے۔ پاپا یہ سوٹ کیسا ہے؟ ابیرہ نے ریڈی میڈ نیٹ کی فراک کا ہینگر اپنے ہاتھ میں پکڑا تھا۔ جہانگیر افندی نے چونک کر اسے دیکھا۔ اچھا، بلکہ بہت خوبصورت ہے، لے لو۔ دھانی اینڈ اسکائی بلو کے رنگ کی نیٹ کی فراک بہت حسین لگ رہی تھی۔ پاپا میں یہ فراک زوبیا آپی کو ان کی شادی پر گفٹ کروں گی۔ جہانگیر مسکرا دیے۔ اوکے، پیک کر لو۔ اور یہ بتاؤ تمہاری آخری کلاس کون سی ہے؟ برائڈل کی۔ پتہ ہے پاپا، زوبیا آپی کو میں برائڈل بناؤں گی آخری کلاس میں۔ وہ خوشی سے بولی تھی۔ گڈ، تو یوں کرو کہ برائڈل ڈریس بھی خرید لو۔ یہ آپ نے ٹھیک کہا پاپا، چلیں پھر آپ سلیکٹ کریں۔ جہانگیر کی نظر شیشے کے پار کھڑی ڈمی پر ٹھہر گئی جس نے ریڈ اینڈ گولڈن خوب گھیردار والا لہنگا پہنا ہوا تھا جس پر نہایت باریک اور نفیس سا کام تھا، چوڑی دار پاجامہ جس کے پائنچے کے پاس بھی کام تھا، نیٹ کا دوپٹہ جس کا چاروں طرف گولڈن ایپلک کے ساتھ ریڈ اینڈ گولڈن فیسی کام تھا۔ یہ لے لو، اچھا لگے گا۔ ابیرہ کو بھی وہ بہت پسند آیا، اس نے فوراً پیک کروا لیا، ساتھ ہی ہم رنگ نازک سی جویلری بھی خرید لی۔ جہاں ان لوگوں نے زوبیا کے لیے برائڈل سوٹ خرید لیا اور اب جانے کی تیاری تھی، اور وہاں ابھی تک زوبیا اور اکرام سلیکٹ ہی کر رہے تھے۔ کوئی 2 گھنٹے بعد ان لوگوں نے شادی کا جوڑا پسند کیا۔ بارات اور ولیمے کی شاپنگ کر کے وہ لوگ گھر آ رہے تھے۔ راستے میں ان لوگوں نے ہوٹل سے کھانا کھایا۔ زوبیا اور اکرام خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئے جہاں سامنے ہی جہاں آرا اور زرینہ پلنگ پر بیٹھی تھیں۔ ہو گئی شاپنگ؟ زرینہ نے کہا۔ جی۔ اکرام نے سارے شاپنگ بیگز ان کے پاس رکھے۔ شادی کے جوڑے بہت مہنگے اور خوبصورت تھے، اور اکرام نے جو زوبیا کو منہ دکھائی میں ڈائمنڈ رنگ دینی تھی اس کا بھی آرڈر وہ کر آیا تھا۔ بیٹا یہ تو بہت مہنگے شرارے لگ رہے ہیں، جہاں آرا نے کہا۔ تو کیا ہوا جہاں آرا، میری بہو سے تو زیادہ نہیں، اللہ میرے بچوں کا نصیب بچا کرے، باقی سب خیر ہے۔ زرینہ نے ولیمے کا شرارہ اور دوپٹہ زوبیا کے سر پر اڑا دیا۔ ماشاءاللہ، دیکھو کیسا لگ رہا ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ زرینہ نے اس کی بلائیں لی۔ اکرام بھی مسکرایا۔ زوبیا جھیم گئی، وہ بہت خوش تھی اور وہ اپنی خوش قسمتی پر رشک بھی کر رہی تھی۔ اکرام کی صورت میں ایک بہترین شوہر اس کی زندگی کا حصہ بننے چاہ رہا تھا۔ وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ 3 دن بعد اس کی مایوں تھی اور آج اس کا کلاس میں آخری دن تھا۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ فاؤنڈیشن جائے۔ جہاں آرا بھی منع کر رہی تھی مگر ابیرہ کا فون آ گیا کہ آج آخری کلاس ہے، وہ ضرور اٹینڈ کریں گی۔ وہ منع کرتی رہ گئی مگر اس نے ایک نہ سنی۔ کیا بات ہے، کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ اماں، میڈم بلقیس کی بیٹی ہے، وہ ضد کر رہی ہے کہ آج آخری کلاس ہے، وہ ضرور آئے گی۔ اچھا، جہارا سوچ میں پڑ گئی۔ بیٹا برا مت ماننا مگر جانے کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے، تم بول دو نا کہ کسی اور کو برائڈل بنا لے۔ اماں وہ نہیں مان رہی۔ چلو پھر یوں کرو، جلدی آنا، بلکہ میں اکرام کو بول دیتی ہوں۔ نہیں انہیں مت بولیے، آج وہ ہمارے نئے گھر کی شفٹنگ وغیرہ میں لگے ہیں، بہت بیزی ہیں، میں آج 1 گھنٹے میں آ جاؤں گی۔ اور پھر وہ تیار ہو کر چلی گئی۔ جہارا نے بہت سی دعاؤں کا حصار کھینچا، آیتیں پڑھ کر پھونکی، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جب بری گھڑی آتی ہے تو کوئی دعا کام نہیں آتی، اور یہی آج زوبیا کے ساتھ ہونے والا تھا، جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ فاؤنڈیشن میں آ گئی۔ میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں زوبیا آپی، ابیرہ نے کہا۔ اب جلدی سے یہ ڈریس پہنے۔ امیرہ نے ایک بیگ دیا جس میں وہی گھیردار لہنگا رکھا تھا جو اس نے جہانگیر کے ساتھ خریدا تھا، اور پھر زوبیا کی ایک نہ چلی۔ ابیرہ نے وہ لہنگا اس کو ضد کر کے پہنا ہی دیا۔ ابیرہ نے زوبیا کا میک اپ کیا۔ ابیرہ خود کو مرر میں دیکھ کر گھبرا گئی، اس نے زندگی میں کبھی اتنا میک اپ نہیں کیا تھا۔ بلقیس میڈم بولی۔ کیا ہوا، میک اپ زیادہ لگ رہا ہے؟ جی بہت زیادہ۔ زوبیا کے چہرے پر لالی سی بکھرنے لگی۔ بلقیس نے بغور اس کا سرخ چہرہ دیکھا، مگر جب جہانگیر افندی کا خیال دل و دماغ میں آیا تو ایک سایہ سا ان کے چہرے پر آ کر گزرا۔ جہانگیر اپنے کہے کے پابند تھے، انہیں ان کی بات سے، ان کے عمل سے کوئی نہیں روک سکتا تھا سوائے ان کی ماں کے، جو اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ جہانگیر میں آپ کو کیسے روکوں، آپ کو محبت بھی ہوئی تو کس لڑکی سے جو پہلے ہی اپنے دل میں کسی کو بسائے ہوئے ہے؟ ماما
आंधी तूफान की तरह अबीरा अंदर दाखिल हुई। दोनों ही चौंक कर अबीरा को देखने लगी। मामा, ज़ूबिया आपी, कहाँ रह गए आप लोग? क्लास कब से आप दोनों का वेट कर रही है। वो ज़ूबिया की जानिब बढ़ी। मगर ज़ूबिया आपी, आप रो क्यों रही हैं? ये लो मामा, आपकी आंखों में भी आंसू हैं। अबीरा ने बारी बारी दोनों को देखा। कुछ नहीं माई चाइल्ड, एक्चुअली आज लास्ट क्लास है ना, तो आंखों में आंसू आ गए, और कल से तो ज़ूबिया की शादी हो जाएगी। बल्कि इसने अबीरा को बताया। अरे हाँ ना ज़ूबिया आपी, आपका ब्राइडल मेकअप और मेहंदी मैं लगाऊंगी, देखिएगा आपके हस्बैंड आपको देखते रह जाएंगे। वो खुशी खुशी ज़ूबिया के गले का हार बनी, जिस पर ज़ूबिया तो धीरे से मुस्कुरा दी, मगर बल्किस मुस्कुरा भी न सकी। पूरी क्लास को ज़ूबिया का ब्राइडल मेकअप बहुत पसंद आया। ज़ूबिया आपी, लगता है आप पर अल्लाह ने हुस्न ख़त्म कर दिया, आज तो आपको देखकर चांद भी शर्मा जाए। अबीरा ज़ूबिया को देख देख कर खुश हो रही थी, बल्कि इसको भी आज वो बहुत प्यारी लग रही थी। ऐसे ही तो जहांगीर की निगाह इस पर नहीं ठहरी थी। कितनी ही लड़कियों ने अपने मोबाइल में ज़ूबिया की तस्वीर ली, सब ने दिल खोल कर इसकी तारीफ़ की, बल्कि 2-3 लड़कियों ने यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम्हारी शादी नहीं होने वाली होती तो मैं तुम्हें अपनी भाभी बना लेती। कोई इसे अपनी मामी तो कोई चाची बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर रही थी। ज़ूबिया तो झींपे जा रही थी। इन सब लड़कियों के कमेंट्स पर इतने में टाइम ऑफ हो गया। अरे वाह, ऐसे कैसे? आप अपनी अम्मी को नहीं दिखाएंगी क्या? अबीरा ने ज़ूबिया का हाथ पकड़ा। वो सब तो ठीक है अबीरा, मगर मैं ये सूट और इस हैवी मेकअप में घर नहीं जा सकती। क्यों? क्यों नहीं जा सकती आप? और क्या पता आपके होने वाले हस्बैंड भी हों? अबीरा ने शरारत भरे लहजे में कहा। अबीरा, बहुत शरीर हो। ज़ूबिया ने एक हल्की सी चपत इसके सर पर लगाई। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़। क्लास की सारी लड़कियां एक एक करके जाती रहीं। क्लास में सिर्फ वही तीनों रह गईं, और अबीरा मुस्तकिल ज़ूबिया की जान खा रही थी। ना ही इसने वो सूट ज़ूबिया को उतारने दिया और ना ही मुंह धोने दे रही थी। ज़ूबिया, ये नहीं मानेगी, तुम रहने दो, आज ऐसे ही चली जाओ। बल्कि इसने ज़ूबिया के खूबसूरत चेहरे को देखा। मैडम, समझने की कोशिश करें, इस तरह जाना अच्छा नहीं लगेगा। मैं मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती हूँ। ऑल राइट, आई एग्री, बट अबीरा ने वाकई मेहनत की है और बहुत खूबसूरत मेकअप किया है। तुम इसे अपनी अम्मी को दिखाना। और रह गई सूट की बात, तो कोई ऐसी बात नहीं, मेरी तरफ से गिफ्ट रख लो। अब जिद छोड़ो, तुम्हें भी देर हो रही है। तुम यूँ करो, अपनी चादर अच्छी तरह खुद पर फैला कर चली जाओ। बल्कि इसने इसकी बड़ी सी चादर अबीरा को दी, तो अबीरा ने ज़ूबिया को पकड़ाई। ज़ूबिया फिर कुछ ना बोली। एक दिल इसका भी चाह रहा था कि सब इसकी तारीफ कर रहे हैं तो अम्मी को और इकराम को भी देखना चाहिए। वो अबीरा और बल्किस को खुदा हाफिज कहते बाहर निकली। अंदर बहुत सरशारी थी। इकराम हो सकता है घर में ही बैठा हो, असल तारीफ तो इसकी है, जो इसकी आंखें करेंगी। इकराम को सोचते वो आगे बढ़ी थी कि इसके बिल्कुल करीब ही गाड़ी के टायर चरचराए। वो बुरी तरह चौंक कर पीछे हुई। इससे पहले कि वो मजीद कुछ करती, किसी ने बेदर्दी से इसकी कलाई थामी और इसको गाड़ी के अंदर घसीटा। इसका सर इतनी ज़ोर से डैशबोर्ड में लगा कि वो अपने सारे हवास गंवाती चली गई। धीरे धीरे इसकी आंख खुली। महसूस तो यही हुआ कि जैसे वो किसी नरमो मुलायम शाय पर लेटी है। इसके ऊपर ब्लैंकेट डला हुआ था। इसने पूरी आंखें खोलनी तो सबसे पहले जो एहसास हुआ वो कमरे में हर तरफ सुर्ख, पिंक, वाइट, येलो गुलाब के फूल, जिनकी खुशबू से कमरे की हर शय महक रही थी। और तो और जो चीज़ इसके औसान खता कर गई वो था बेड का पूरा सेज की तरह सजा होना। वो तेज़ी से उठ बैठी, ब्लैंकेट को खुद से यूं अलग करके दूर फेंका जैसे वो कोई अछूत हो। गुलाब की लड़ियों को हटाकर वो बेड से नीचे उतरी, चारों तरफ नज़र दौड़ाई। कमरे को फूलों से सजाया हुआ था, यहाँ तक कि नीचे फर्श पर भी लाखों की तादाद में गुलाब की पत्तियाँ बिछाई हुई थीं, जैसे गुलाब की चादर हो। वेलकम माई स्वीट हार्ट। दरवाजे से कोई अंदर दाखिल हुआ। ज़ूबिया एक झटके से पीछे पलटी। सामने जहांगीर को देखकर इसे इस कमरे की हर शय जैसे अपने सर पर गिरती महसूस हुई। चंद लम्हों के लिए तो जैसे इसकी साहिराना आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आप? सूखे होठों से ये दो लफ्ज़ बड़ी मुश्किल से निकले। जी, आपका खादिम। जहांगीर इसके करीब चले आए और झुक कर बगौर इसके साहिराना आंखों में झांकने लगे। ज़ूबिया पूरी तरह गड़बड़ा कर रह गई और पीछे की तरफ हुई। हाँ, जहांगीर ने इसकी कलाई पकड़ कर एक झटके से अपनी तरफ खींचा। वो भला नाजुक सी कहाँ जहांगीर की ताकत का मुकाबला कर सकती थी, इसीलिए खींचती चली आई। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। नहीं, खुदा के लिए, मेरी शादी होने वाली है। ये तो है कि तुम्हारी शादी होने वाली है, मगर किसी और से नहीं, मुझसे, वो भी अभी। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। वो रोने लगी थी। जहांगीर अफंदी की मजबूत गिरफ्त से खुद को छुड़वाने की पूरी जान से कोशिश कर रही थी, मगर नाकाम। तुम्हारे ख्याल में तो ये
بھی نہیں ہو سکتا تھا جو ہو رہا ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ باتیں کرنے کے لیے ایک عمر پڑی ہے۔ جانتی ہو تم اس سوٹ میں کس قدر خوبصورت لگ رہی ہو؟ اس سوٹ کی قیمت اور بڑھ گئی، یہ میں نے تمہارے لیے ہی خریدا تھا، اور آج تو ویسے بھی میری تمہاری شادی ہے۔ میں نے ہی ابیرہ سے کہا تھا کہ تمہیں آج کے دن پوری دلہن بنائے، جیسا کہ میں چاہتا تھا۔ جہانگیر نہایت چاہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے ابیرہ اپنے باپ کے پلان میں شامل ہے، تو کیا میڈم بلقیس بھی؟ اس سے آگے وہ سوچ نہ سکی۔ کچھ ہی دیر میں قاضی بھی آ جائے گا، تمہیں نکاح نامے پر دستخط کرنے ہوں گے۔ جہانگیر نے اس کو بڑی احتیاط سے خود سے الگ کیا۔ باقی کی اپنی محبت اور چاہت کی، اپنی بے قراری اور بےتابی کی داستان تمہیں نکاح کے بعد سناؤں گا، اور اگر میں دستخط کرنے سے انکار کر دوں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں میرے لیے۔ مجھے میری محبت مل گئی، میرے لیے یہی کافی ہے۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے میری جان۔ میری محبت نہ تو اتنی سستی ہے اور نہ ہی اتنی گری ہوئی۔ میں تمہیں یہاں کان سے زیادہ نازک گڑیا کی طرح رکھوں گا، جس پر معمولی سی دھول بھی نہ ٹھہرے۔ جہانگیر افندی کے ارادے بہت خطرناک تھے۔ اگر انہوں نے یہ کہا تھا تو وہ یقیناً اپنے کہے پر عمل بھی کرتے۔ تم اچھی طرح سوچ لو میرے ساتھ یہاں کیسے رہنا چاہتی ہو، میں یہیں بیٹھ کر تمہارے جواب کا ویٹ کرتا ہوں۔ جہانگیر نے مسکرا کر اس کے میک اپ سے مزین خوبصورت چہرے کو دیکھا، اور پھر اپنے کوٹ کی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر نکال کر سگریٹ کو شعلہ دکھایا۔ زوبیہ نے صوفے پر براجمان اس بندے کو دیکھا جس نے اسے بہت بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اگر میں نکاح کرتی ہوں تو یہ مجھے جانے دیں گے، میں اپنی امی اور اکرام کے پاس واپس جا سکوں گی۔ میں اکرام کو سچ سچ بتا دوں گی، وہ سمجھ جائیں گے، کیونکہ انہیں مجھ پر اور مجھے ان پر پورا بھروسہ ہے، اعتماد ہے۔ وہ مجھے اس مشکل سے بچا لیں گے، میرا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرا ہر حال میں ساتھ دیں گے، میرا خیال رکھیں گے۔ وہ مجھے جہانگیر افندی سے طلاق دلوا دیں گے، لیکن اگر میں نے اس وقت جہانگیر کی بات نہیں مانی تو میں زندگی بھر اپنی ماں اور اکرام کو دیکھنے کے لیے ترس جاؤں گی۔ مجھے جہانگیر کی بات مان لینی چاہیے۔ وہ پرسوچ نظروں سے سامنے شاہانہ انداز میں براجمان جہانگیر کو دیکھنے لگی، جو وقفے وقفے سے اسموکنگ کر رہے تھے۔ میں آپ سے نکاح کے لیے تیار ہوں، لڑکھڑاتے لب و لہجے میں اس نے حامی بھری۔ جہانگیر نے باقی بچا سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دیا اور کھڑے ہو کر چلتے ہوئے زوبیہ کے نزدیک آیا۔ اس کی گھنی سیاہ مونچھوں کے نیچے انابی گداز لبوں پر دھیمی مسکراہٹ تھی۔ میں جانتا تھا تمہارا یہی جواب ہوگا۔ پھر کوئی 15 منٹ ہی لگے ہوں گے زوبیہ جہانگیر بننے میں۔ جہانگیر افندی قاضی اور گواہ کو فارغ کر کے سرشار سا چلتا بیڈ روم میں آیا۔ زوبیہ نے وہی چادر اوڑھ لی جو اسے بلقیس نے دی تھی۔ میں نے آپ کی بات مان لی، اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ بالکل کریں گے، مگر اپنی مسز کو صحیح سے دیکھ تو لیں، یقین تو کر لینے دیں کہ ہمیں ہماری محبت مل گئی ہے جس پر ہم اپنا استحقاق جما سکتے ہیں۔ جہانگیر افندی نے دروازہ لاک کیا اور مڑ کر واپس اس کے پاس آنے لگے۔ کیا مطلب؟ وہ پوری طرح سے کام گئی۔ مطلب بھی سمجھا دیں گے، پہلے تم ادھر تو آؤ۔ جہانگیر نے ایک زوردار جھٹکے سے اس کا لرزتا کامتا بازو کھینچا۔ زوبیہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور اس کے بازو میں بکھرتی چلی گئی۔ جہانگیر افندی نے اس کے پھول جیسے نازک وجود کو اپنے دونوں بازوؤں میں اٹھایا اور بیڈ کی جانب چل دیا۔ زوبیہ کی چیخیں، اس کا احتجاج، رونا بلکنا، سب کچھ دم توڑ چکا تھا۔ اتنی دیر ہو گئی ہے اکرام، مگر زوبیہ ابھی تک نہیں آئی۔ وہ تو دوپہر 2 بجے تک آ جاتی ہے، اب دیکھو شام کے 6 بج گئے مگر زوبیہ کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ جہارا کا دل آج صبح سے ہی دھڑک رہا تھا۔ وہ زوبیہ کو صبح منع کر رہی تھی کہ آج مت جاؤ، مگر یہ سوچ کر زبان بند کر لی کہ آج آخری کلاس ہے، لیکن اتنا وقت ہو گیا تھا زوبیہ نہیں آئی تھی۔ فکر میں وہ گھلتی جا رہی تھی۔ خالہ آ جائے گی، اصل میں آج اس کی آخری کلاس ہے نا، تو ہو سکتا ہے سب لڑکیاں مل کر سیلیبریٹ کر رہی ہوں۔ فکر تو خود اکرام کو بھی ہو رہی تھی، مگر وہ ظاہر کر کے زرینہ اور جہارا کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آج زرینہ اور اکرام زوبیہ کے لیے کل کے اس کے نکاح کا جوڑا لائے تھے، مگر جہاں آرا کو پریشان دیکھا تو جوڑا وہیں رکھ دیا کہ زوبیہ آ جائے تو سب مل کر دیکھیں گے۔ اکرام بیٹا تم جا کر دیکھاؤ، زرینہ کی فکر مندی میں ڈوبی آواز آئی۔ امی وہ لڑکیوں کا سینٹر ہے، وہاں بوائز کا جانا مانا ہے، پھر بھی گارڈ سے پوچھ لینا۔ ہاں اکرام جاؤ بیٹا، زوبیہ کو لے آؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے آپ پریشان مت ہو، میں ایک بار پھر ہو کر آتا ہوں۔ اکرام کھڑا ہوا تھا، جیسے ہی جانے کو قدم بڑھائے سامنے دروازے پر کھڑی زوبیہ کو دیکھ کر قدم ساکت اور جامد رہ گئے۔ زوبیہ؟ اکرام کی آواز پر پریشان سی جہارا تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ زوبیہ میری بچی کہاں رہ گئی تھی؟ اکرام بھی آگے بڑھا، مگر اس کی یہ قبر سی گہری خاموشی کسی انہونی کے ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ جہاں آرا کو بھی محسوس ہوا وہ اتنی چپ کیوں ہے۔ جب اسے خود سے الگ کیا اور صحیح سے دیکھا تو اس کا حلیہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ سرخ رنگ کا سوٹ، ڈارک میک اپ جو رونے کی وجہ سے جگہ جگہ سے مٹا تھا۔ زوبیہ
تو ٹھیک تو ہے نا؟ انہوں نے اس کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ جہارا نے جلدی سے وہ لیا اور پڑھنے لگی تو ایسا لگا جیسے ان کا پورا وجود سرد پڑنے لگا ہو، آنکھیں پتھرا سی گئیں۔ خالہ، اکرام نے دھیرے سے پکارا۔ جہارا کے ہاتھ سے وہ کاغذ زمین پر گر گیا۔ اکرام نے پہلے ساکت اور جامد کھڑی زوبیا کو دیکھا، پھر ساکت سی خالہ کو دیکھا اور زمین پر پڑا کاغذ اٹھا کر پڑھنے لگا، اور نظریں جیسے جیسے سطر پڑھنے لگی، حیرانی، غصہ، سوالات، کیا کچھ نہیں تھا اکرام کی نظروں میں۔ زوبیا؟ جہارا جیسے نیند سے بیدار ہوئی۔ انہوں نے ایک زوردار تماچا نہ صرف اس کے منہ پر بالا مارا بلکہ اس کو پورا جھنجھوڑ کر پیٹنا شروع کر دیا۔ یہ کیا کیا تو نے زوبیا؟ کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں چھوڑا تو نے، مجھے تو جیتے جی مار دیا۔ اس سے اچھا تھا کہ میں تیرا پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ کر مار دیتی، یا اگر تو نے یہ کام کیا ہی ہے تو یہاں کیوں آ گئی؟ مر جاتی کہیں جا کر اسی کے ساتھ جس کے ساتھ مل کر تو نے نکاح کیا۔ جہارا تڑپ تڑپ کر رو رہی تھیں اور ساتھ اسے بے رحمی سے مار رہی تھیں۔ امی میری بات تو سن لے، بکواس بند کر۔ جہارا نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار کر اسے چپ کروایا۔ یہ کیا کیا زوبیا؟ کل ہماری شادی تھی اور تم نے آج کسی اور سے نکاح کر لیا۔ میں تو تمہارا کل کے پہننے کے لیے نکاح کا جوڑا لایا تھا، مگر تم نے سب ختم کر دیا۔ اکرام کے دکھ اور غصے سے ملی جلی آواز نے زوبیا کو مزید زمین کے اندر دھسا دیا۔ اکرام، آپ تو مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس نے تڑپ کر اکرام کو دیکھا۔ کیا سمجھنے کی کوشش کریں؟ کتنا بھروسہ، اعتماد کیا تھا تم پر میں نے۔ زرینہ تکت سے اٹھ کر اکرام کے پاس آئیں۔ تم میری ہی نہیں میرے بیٹے کی بھی خواہش تھی، کتنی چاہ سے لے جا رہی تھی میں تمہیں، پھولوں کی طرح رکھتی، مگر تم نے اپنی ماں کی عزت کی ذرا بھی لاج نہ رکھی۔ اگر اس شادی سے انکار کرنا تھا یا اکرام تمہیں پسند نہ تھا تو پہلے بتا دیتی، یوں شادی سے ایک دن پہلے کسی اور سے نکاح کر کے آنا تو ہماری عزتوں کا جنازہ نکالنا ہوا۔ زرینہ نے گھور کر دیکھا۔ خالہ، ایسی بات نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ تمہارا اس طرح دلہن کی طرح سج سنور کر وہ بھی نکاح نامے کے ساتھ آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا سمجھے ہم اس بات کو؟ میں نے کتنا منع کیا تھا کہ 2 ماہ رہ گئے شادی کو، گھر میں بیٹھو، مگر اب سمجھ میں آیا کہ کیوں تم جانے کو بضد تھی۔ جانے کب سے یہ سارا چکر چل رہا ہے۔ الزامات کی تو جیسے بوچھار کر دی گئی، اس پر مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو مجرم ٹھہرایا گیا۔ ان آنکھوں نے اس کا اعتبار نہ کیا، کوئی بھی سچ سننے کو تیار نہ تھا، اسے صفائی میں کچھ کہنے نہ دیا۔ تو تم نے جہانگیر افندی سے نکاح کیا ہے؟ اکرام نے نکاح نامے پر جہانگیر کا نام پڑھا۔ تم جانتے ہو اس آدمی کو؟ جانتا تو نہیں مگر بہت سنا ہے اس کے بارے میں۔ بہت بڑے بزنس ٹائکون ہیں، کروڑوں پراپرٹی کے مالک، کسی سے ملنا تو درکنار بات تک کرنا پسند نہیں کرتے، شاہانہ شخصیت کے مالک، بینک بیلنس بے شمار، بزنس ٹائکون، اور سب سے بڑی بات کہ میرڈ اور ایک 12-13 سال کی بچی کے باپ۔ اکرام نے نہایت طنز بھری مگر کڑوی نظروں سے زوبیا کو دیکھا۔ اور جو کچھ جہانگیر زوبیا کو دے سکتا ہے وہ سب بھلا میں کہاں دے سکتا ہوں؟ لگژری لائف، نام، شہرت، پیسہ، بینک بیلنس، یہ سب میں زوبیا کو نہیں دے سکتا خالہ۔ تیر پر تیر مار کر اکرام اس کا وجود ہی نہیں اس کی روح بھی چھلنی کر رہا تھا۔ اکرام، منہ بند کر اپنا۔ جہارا نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ زوبیا، یہ سب سن کر میں مر کیوں نہ جاتی، بے غیرتوں کی طرح زندہ کھڑی ہوں۔ جہارا نے اپنا سر پیٹنا شروع کیا۔ جہارا، تمہاری بیٹی نے بہت اونچا ہاتھ مارا ہے، ہم نے تو اچھا ہی سوچا تھا، مگر تمہاری بیٹی کے تو خواب ہی اونچے نکلے۔ زرینہ نے طنزیہ مسکراہٹ سمیٹ کر بولا۔ زوبیا صرف دیکھتی رہ گئی، کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ اب تم رو پیٹ کے اپنا دل اور خون کیوں جلاتی ہو؟ تمہاری بیٹی نے تو اپنا کام کر دکھایا، مگر ہم تو اپنی عزت لے کر بیٹھے ہیں۔ کل نکاح ہے، میرا پورا سسرال کل میرا گھر آ جائے گا، میں کیا جواب دوں گی سب کو؟ یہ شادی کیسے روکوں؟ جہارے نے شرمندہ نظروں سے اپنی بڑی بہن کو دیکھا۔ شادی کیوں رکے گی امی؟ شادی ہوگی اور کل ہی ہوگی۔ اکرام نے جہارا کو دکھ سے دیکھنے کے بعد زرینہ کو دیکھا تو زرینہ نے ناسمجھ انداز میں اکرام کو دیکھا۔ اتنی جلدی؟ وہ بھی کل؟ کون دے گا اپنی لڑکی؟ اور کیا کیا سوالات کیے جائیں گے؟ وہ سوچ سوچ کر ٹینس ہو رہی تھیں۔ مگر اکرام، اتنی جلدی اور کل، وہ بھی کیسے؟ پھپھو کی بیٹی روحا سے۔ روحا سے؟ زرینہ نے حیرت بھری نظروں سے اکرام کو دیکھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ روحا اکرام کو سخت ناپسند ہے۔ مگر اکرام، تمہیں تو روحا ذرا پسند نہیں بیٹا۔ تو کیا ہوا امی؟ وہ تو مجھے پسند کرتی ہے، بلکہ ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، اور ویسے بھی شادی سے کرنی چاہیے جو آپ سے محبت کرے، جبھی آپ کی قدر ہوگی اور عزت بھی، اور شاید نہیں بلکہ یقیناً وہ ہمیں دھوکہ بھی نہیں دے گی۔ آخری بات اس نے زوبیا کو دیکھ کر کہی۔ زوبیا تڑپ کر رہ گئی۔ آپا، مجھے معاف کر دیں، آج میری اولاد نے میرا سر شرمندگی سے جھکا دیا، مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ جہارا نے روتے ہوئے زرینہ کے آگے ہاتھ جوڑتے اور سسکتے ہوئے معافیاں مانگی۔
تم کیوں معافی مانگتی ہو؟ جو ہونا تھا ہو گیا، تمہاری بیٹی کو جو کرنا تھا کر دیا، ہمیں ہماری محبتوں کا اچھا صلہ دیا۔ زرینہ نے جہاں آرا کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ خدا کے لیے آپ لوگ مجھے یوں بغیر صفائی سنے سزا مت دیجیے۔ زوبیہ کا دل شدت سے رو رہا تھا، چاہ رہا تھا کہ خود کو جان سے مار ڈالے، ختم کر لے، مگر زندگی یوں بے بس بھی ہو سکتی ہے، سوچا نہیں تھا۔ زرینہ نے بس ایک نفرت کی نگاہ ڈالی۔ امی میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ اکرام بغیر زوبیہ کی طرف دیکھے اس کی بات انسنی کرتا وہاں سے چلا گیا۔ میں چلتی ہوں آپا، آپ مجھے چھوڑ دیں گی؟ اس دنیا میں میرا آپ کے سوا کچھ کوئی نہیں۔ جہارا نے جاتے ہوئے زرینہ کا ہاتھ تھاما۔ نہیں، میں تمہیں بھلا کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ میرے میکے میں ایک تم ہی تو ہو، فکر نہیں کرو، میں ہر روز فون پر تمہاری خیریت لیتی رہوں گی۔ مگر انہوں نے روتی بلکتی زوبیہ کو دیکھا اور پھر سرد آہ خارج کر کے جہارا کو دیکھا۔ اس گھر میں جب تک زوبیہ ہے میں یہاں ایک قدم نہیں رکھ سکتی۔ میرے بیٹے کے خواب چکنا چور ہوئے، اس کا دل ٹوٹا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ روحا سے کس دل سے شادی کر رہا ہے، کیونکہ شادی کر کے نہ تو وہ خوش رہ پائے گا اور نہ ہی روحا۔ یہ شادی سمجھوتے کے علاوہ کچھ نہ ہوگی۔ وہ اگر روحا کے ساتھ زندگی گزارے گا، اسے خوش رکھنے کی خواہش پوری کرے گا، تو صرف میری وجہ سے، اور یہ صرف اور صرف تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہوگا۔ انہوں نے غصے بھری نگاہ زوبیہ پر ڈالی اور ایک دو قدم بڑھتی ہوئی اس تک آئی۔ لیکن میں دل سے دعا کروں گی اکرام کے دل سے تمہاری معمولی سی پرچھائی بھی مٹ جائے۔ وہ پھر وہاں رکی نہیں تھی، باہر نکل گئی۔ جہاں آرا منہ پر دوپٹہ رکھ کر ہچکیوں سے روتی ہوئی اندر کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے لاک کر چکی تھی۔ زوبیہ بھی ان کے پیچھے بھاگی مگر اندر نہ جا سکی۔ امی دروازہ کھولیں پلیز، امی آپ کو میری قسم دروازہ کھولیں، میری بات سن لیں، اس طرح مجھے سولی کے تختے پر مت لٹکائیں، اللہ کا واسطہ امی دروازہ کھولیں۔ وہ دروازے کی چوکھٹ کو پکڑے پکڑے بیٹھتی چلی گئی، مگر جہاں آرا نے تو جیسے اپنے کان ہی بند کر لیے۔ کوئی صدا، کوئی پکار، اس کا بلکنا، ہچکیوں سے رونا، زاروں قطار رونا، کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اپنے غم کے آگے اس کا غم کچھ نہیں تھا۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا جہانگیر، کل اس کی شادی تھی اور آپ نے آج اس سے نکاح کر لیا۔ زوبیہ کے گھر میں شادی کی خوشیاں ہوں گی، مہمان ہوں گے، وہ یہ سب کیسے فیس کرے گی؟ آپ نے اسے ایسے ہی نہیں، اس کی ماں کو بھی بدنام کیا، گھر والے، رشتہ دار، سب کا سامنا کیسے کرے گی وہ؟ آپ نے تو اسے جیتے جی مار دیا جہانگیر۔ آج پہلی بار بلقیس نے جہانگیر افندی کے سامنے آواز اٹھائی تھی۔ انہیں اس بات کی کوئی جلن اور حسد نہیں تھا کہ مقابل زوبیہ ہے، فکر تھی تو اس بات کی کہ کل اس کی شادی ہے اور جہانگیر نے آج ہی اس کو اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کے آگے کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ زوبیہ اگر اپنے کزن کو پسند نہیں کرتی، اس کی شادی نہ ہونے والی ہوتی تو انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ اگر زوبیہ کے بجائے کوئی اور لڑکی ہوتی تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر نہیں، زوبیہ کے ساتھ یہ ناانصافی غلط تھی۔ یہ غلط ہے جہانگیر، سراسر ناانصافی ہے۔ بول لیا یا کچھ اور کہنا ہے؟ سرد آنکھوں میں سختی اور لہجہ سپاٹ تھا۔ جی میں نے کیا غلط کیا ہے، کیا صحیح، کس کے ساتھ انصاف کیا اور کس کے ساتھ ناانصافی، ان سب کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق میں نے آپ کو کبھی نہیں دیا۔ جہانگیر نے بلقیس کی بات کاٹی۔ بلقیس صرف انہیں دیکھ کر رہ گئی، زبان تو پہلے بھی نہیں کھولی تھی ان کے آگے، اب اگر کسی معصوم لڑکی کے دفاع کے لیے کچھ کہا بھی تو بے عزتی کے سوا کچھ نہ ملا۔ اپنی 14 سالہ ازدواجی زندگی میں انہیں کبھی یاد نہیں پڑتا تھا کہ انہوں نے جہانگیر سے کبھی فرمائش تو دور، کبھی کوئی شکوہ بھی کیا ہو۔ اور رہ گیا زوبیہ کا نکاح، اس کے گھر، رشتہ دار وغیرہ، تو مجھے اس کے گھر والوں سے مطلب نہیں، مجھے اپنی محبت، اپنی پسند مل گئی، سو اسے حاصل کر لیا۔ زوبیہ کو میں نے نکاح نامے سمیت اس کے گھر ڈراپ کیا ہے، کل جا کر تم اسے یہاں لے آنا۔ مجھے زوبیہ اس گھر میں شام کو ملنی چاہیے۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا کر سگریٹ نکال کر اپنے ہونٹوں میں دبائی اور لائٹر سے ایک شعلہ دکھایا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جہانگیر؟ مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ بس، جہانگیر نے ہاتھ کے اشارے سے بلقیس کو مزید کہنے سے روک دیا اور ایک گہرا کش لگا کر بلقیس کو دیکھا۔ جتنا کہہ دیا اس پر عمل ہو جانا چاہیے، آگے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ انہوں نے موبائل نکالا اور اس میں سے اپنے مینیجر کا نمبر ڈائل کرنے لگے۔ بلقیس دکھ بھری نظر ڈال کر رہ گئی، اور سب سے زیادہ انہیں زوبیہ کی فکر تھی، وہ بیچاری تو مر گئی ہوگی، یہ کس امتحان میں ڈال دیا آپ نے جہانگیر، زوبیہ کو بھی اور مجھے بھی، وہ خود سے بولی اور چند موتی ٹوٹ کر ان کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ وہ صبح تک وہیں دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی، مگر جہاں آرا نے دروازہ نہیں کھولا۔ کھٹک کی آواز پر زوبیہ کی آنکھ کھلی، وہ تیزی سے کھڑی ہوئی۔ امی! زوبیہ جہاں آرا کے گلے سے لگی تھی، مگر جہاں آرا نے اسے خود سے الگ نہیں کیا۔ وہ بہت پرسکون تھی، مطمئن تھی، کل جس قدر غصے میں بھپری تھی، سمندر جتنا جوش میں تھا، وہ سارا ابال جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ امی کیوں کر رہی ہیں اس طرح میرے ساتھ؟ مت کریں ایسا سلوک مجھ سے۔
خدا کے لیے امی میری پوری بات سن لیں۔ وہ جہاں آرا سے الگ ہوئی تھی اور انہیں دونوں شانوں سے تھام لیا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب میں اس سلسلے میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اس لیے جاؤ چینج کرو کپڑے، ہاتھ منہ دھو کر آؤ، میں ناشتہ بنا رہی ہوں، مل کر کرتے ہیں۔ جہاں آرا کا لب و لہجہ ہی نہیں انداز بھی انتہائی پرسکون اور ٹھنڈا تھا۔ زوبیہ چونک کر رہ گئی، مگر بات کو مزید بڑھانے سے بہتر تھا کہ ان کی بات مان لے۔ وہ بغور ایک نظر زوبیہ کو دیکھتی کچن میں آ گئی۔ زوبیہ بھی کمرے میں چلی آئی، الماری سے ایک کاٹن کا ریڈ اینڈ بلو امتزاج کا 3 پیس سوٹ نکالا اور واش روم میں جا بند ہوئی اور خوب رگڑ رگڑ کر نہائی۔ شاور کے آگے کھڑی اس نے اپنا چہرہ اچھی طرح سے رگڑ رگڑ کر دھویا اور جہانگیر کی سوچ کر خوب روئی۔ ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کی پتلیوں پر کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ جہانگیر افندی نے اس کے چہرے کے ہر نقش پر اپنے والہانہ بے قرار محبت کی کہانی رقم کی تھی۔ اس کے جسم کے ایک ایک حصے پر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے لا تعداد چونٹیاں رینگ رہی ہو۔ جہانگیر افندی، تم نے مجھے برباد کیا، اللہ تمہیں برباد کرے۔ وہ دیوار سے دونوں ہاتھ ٹکائے زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ کوئی آدھے پونے گھنٹے بعد جب وہ نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئی، چارپائی پر جہاں آرا اس کے لیے ناشتہ تیار کر کے بیٹھی تھیں، اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ مجرموں کی طرح سر اور نگاہ جھکائے بے بسی کی چال چلتی ہوئی چارپائی پر آ بیٹھی۔ جہاں آرا نے اس کے آگے چائے کا کپ رکھا اور پراٹھا اور آملیٹ تھوڑا اور آگے کھسکایا۔ چلو بسم اللہ کرو۔ جہاں آرا نے پراٹھے کا ایک لقمہ توڑا اور آملیٹ کا ایک پیس توڑ کر کھایا۔ بھوک تو تھی ہی نہیں، وہ ایسی حالت اور ایسی ذہنی ٹینشن سے گزر رہی تھی کہ دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہ ناشتے کی طرف دیکھے بھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے موتی کی طرح آنسو ٹپکنے لگے۔ جہاں آرا نے ایک لقمہ توڑ کر اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ کھاؤ امی، وہ سسک اٹھی۔ اس طرح رو کے اور بھوکی رہ کے صرف میرا دل دکھا رہی ہو۔ جہاں آرا نے نوالا اس کے منہ میں ڈال دیا اور ایک ایک کر کے نوالا بنا بنا کر پورا آملیٹ اور پراٹھا اسے کھلا دیا۔ زوبیہ نے برتن اٹھایا اور کچن میں آ گئی۔ خالہ، اکرام آیا تھا۔ جہاں آرا نے ہی دروازہ کھولا۔ السلام علیکم، اس نے نہایت ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جہاں آرا نے نرمی سے جواب دیا۔ خالہ، میں آپ کو لینے آیا ہوں، آج میرا نکاح ہے، 7 مائیوں کی رسم بھی، اور امی نے بھی آپ کو بلوایا ہے کہ آپ کو ساتھ لے آؤں۔ اکرام چارپائی کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ زوبیہ اکرام کی آواز سن کر برتن چھوڑ کر کچن کے دروازے سے باہر آ کھڑی ہوئی۔ جہاں آرا نے زوبیہ کو دیکھا، پھر اکرام کو۔ بیٹا، میں شام تک آ جاؤں گی۔ خالہ، ابھی چلتی آپ؟ نہیں چاند، میں شام کو تیار ہو کر آ جاؤں گی، زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی۔ بلکہ تم یہیں رکو، میں ابھی آتی ہوں۔ جہاں آرا کمرے میں آئی۔ زوبیہ نے جہاں آرا کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر اکرام کو جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ نظروں کے اس تصادم نے زوبیہ کو نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ اکرام اٹھا اور چلتا ہوا زوبیہ سے تھوڑے فاصلے پر آ رکا۔ زندگی بھر اسی بات پر پچھتاوا رہے گا کہ میں نے تم سے محبت کی، تمہیں چاہا، مگر مجھے یقین ہے کہ روحا کی محبت اس محبت پر ایک نہ ایک دن ضرور حاوی ہو جائے گی، لیکن دل کا ایک کونا ہمیشہ خالی رہے گا جو ناسور کی طرح مجھے ہر دن ہر پل پچھتاوے کا احساس دلاتا رہے گا۔ اکرام نے نہایت دکھ بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کاٹ دار لب و لہجے میں کہا، تو اس کا پورا وجود جیسے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ مگر تم اس بھرم میں مت رہنا کہ کبھی میں اپنی بے وفا محبت پر اپنی زندگی خراب کروں گا، تمہارا سوگ مناؤں گا، روحا سے بد سلوکی کروں گا یا اسے اس کا حق نہیں دوں گا، اسے ہر خوشی سے محروم رکھوں گا، بلکہ تمہاری سوچ سے زیادہ اسے ہر خوشی دوں گا، بلکہ میں تمہیں بد دعا۔ جہاں آرا جو یہ سب دروازے پر کھڑی ہو کر سن رہی تھیں جلدی سے باہر آئیں۔ اکرام بیٹا، جہاں آرا نے اکرام کی بات کاٹی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اکرام زوبیہ کو کوئی بد دعا دے۔ ان کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ اکرام نے پلٹ کر دیکھا، جہاں آرا کے ہاتھ میں کچھ ڈبے تھے اور کچھ شاپرز جو انہوں نے اس کی طرف بڑھائے۔ یہ سب واپس لے جاؤ اکرام، اب ان کی ضرورت روحا کو پڑے گی۔ نہیں خالہ، یہ سب میں نے اور امی نے زوبیہ کے لیے خریدا تھا، روحا کے لیے اور آ جائے گا۔ اکرام نے صاف انکار کیا سب کچھ لینے سے۔ نہیں اکرام، منع مت کرو، اللہ روحا بیٹی کا نصیب اور اچھا کرے، تمہاری کمائی میں اللہ برکت دے، اس کو اس سے بھی زیادہ اچھا اور مہنگا لے کر دو، مگر یہ سب رکھ کر میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ جہاں آرا کے لب و لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ اکرام نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سارا سامان لے لیا اور پھر وہاں رکا نہیں۔ زوبیہ پر ایک نگاہ غلط ڈالتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جہاں آرا نے نہایت تکلیف اور کرب سے زوبیہ کو دیکھا اور پھر واپس کمرے میں جانے کے لیے مڑ گئی۔ زوبیہ نے اکرام کے قدموں کے نشان پر نظر ڈالتے اس دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ جا چکا تھا۔ جہانگیر افندی کے سلوک اور برتاؤ سے زیادہ دکھ تو مجھے تمہارے رویے اور لہجے نے دیا اکرام۔ وہ نہیں جانتے تھے مجھے، مگر تم تو مجھے جانتے تھے بچپن سے،
پھر بھی تم سمجھ نہ سکے۔ تمہارے الزام، تمہاری بے اتنائی نے مجھے توڑ دیا اکرام۔ میرا بھرم، میرا مان، یہاں تک کہ میرا دل بھی، مجھے میری ہی نظروں میں گرا کر تم نے ثابت کر دیا کہ تم کتنے تنگ دل، چھوٹی ذہنیت کے مالک ہو۔ زوبیہ کی سوچوں میں کڑواہٹ سی گھلتی چلی گئی۔ اکرام کے لیے وہ اپنی سوچوں میں جانے کتنا اور گم رہتی کہ گہری سوچوں میں پتھر مار کر بلقیس نے ارتعاش پیدا کیا۔ زوبیہ، بلقیس کی نہایت باریک سی دھیمی آواز نے اسے چونکایا۔ زوبیہ چونک کر حیرت بھری نظروں سے سامنے کھڑی بلقیس کو دیکھنے لگی۔ میڈم آپ؟ بھیگی ہوئی آواز نے ایک بار پھر اسے رلایا۔ وہ جھٹکے سے ان سے لگی۔ میڈم، سر نے مجھے برباد کر دیا، مجھے میرے سب گھر والوں کی نظروں میں گرا دیا، مجھ پر اتنے الزامات کی بوچھاڑ کی، سب نے مجھے مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ وہ ہچکیوں سے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس کے بین پر، اس کے دکھ پر بلقیس میڈم کی آنکھیں بھی بھیگنے لگی۔ بس کرو، وہ اس کا سر سہلانے لگی، نرمی سے چپ کروا رہی تھیں۔ ادھر دیکھو، میری طرف۔ بلقیس نے اسے خود سے الگ کر کے اس کا آنسو سے بھیگا چہرہ تھوڑی سے اوپر اٹھایا۔ میں سب جانتی ہوں جہانگیر نے جو تمہارے ساتھ کیا، اس سب کے لیے میں شرمندہ ہوں، مگر میں بھی اتنی بے بس ہوں کہ تمہارے حق کے لیے لڑ نہیں سکی۔ 14 سال ہو گئے میری شادی کو، مگر آج تک جہانگیر کے آگے میں کچھ بھی نہ بول سکی۔ کوئی فرمائش، کوئی شکوہ شکایت کرنے کی اجازت نہیں ہے مجھے۔ بس زندگی ایک ہی ڈگر پر چلتی جا رہی ہے۔ یہ تو ابیرہ کا سہارا ہے، ورنہ میں تو شاید کب کی مر چکی ہوتی۔ انہوں نے ایک استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ ایک سرد سانس خارج کی۔ اور مر ہی تو گئی ہوں، 14 سال سے ایک زندہ لاش بن کر رہ رہی ہوں۔ بس اس جسم میں خالی روح ہے، جو جانے کب اس خالی جسم کو چھوڑ دے۔ زوبیہ حیران نظروں سے بلقیس کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھنے میں کتنی گڈ لکنگ، پروکار، سلجھی ہوئی خاتون تھی، مگر اندر کتنا بڑا دکھ لے کر بیٹھی تھی، جو انہیں اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ میڈم، زوبیہ نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ جہانگیر افندی اپنی ضد کے پکے ہیں۔ جو ان کی زبان سے نکل جائے، اس سے وہ آدھا انچ بھی نہیں ہل سکتے۔ انہوں نے مجھے شادی کی پہلی رات ہی باور کروا دیا تھا کہ میں ان کی نہیں، ان کی ماں کی پسند ہوں۔ انہیں جب کوئی ایسی لڑکی ملے گی جس پر انہیں لگے کہ ان کا دل اس کی تلاش میں تھا، دل اس کے نام پر دھڑکے گا، تو اسی پل اسے اپنا بنانے کا فیصلہ کریں گے۔ اور بدقسمتی سے تم پر جہانگیر افندی کی نظر ٹھہر گئی۔ میرے احتجاج کو وہ کسی خاطر میں نہ لائے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ ہر حال میں تم سے شادی کریں گے۔ میں مجبور ہو گئی زوبیہ، میں چاہتے ہوئے بھی تمہاری مدد نہ کر پائی۔ بلقیس میڈم، جب وہ آپ کو پسند نہیں کرتے تھے تو آپ نے انہیں چھوڑا کیوں نہیں؟ کیونکہ میں آج بھی ان سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، بہت چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں میں ان کی پسند نہیں، مگر میرے لیے یہی بہت ہے کہ میرے نام کے ساتھ ان کا نام جڑا ہے۔ یہ نام کا رشتہ میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے زوبیہ۔ زوبیہ نے حیرت بھری نظروں سے بلقیس کو دیکھا۔ کس قدر اونچی تھی وہ، جن کو ان کی قدر نہیں تھی۔ اپنی آخری سانس تک ان کے لیے تیاگ دی تھی انہوں نے۔ جہانگیر افندی، آپ بہت ناقدرے اور بد نصیب ہیں جو بلقیس جیسی مکمل خوبصورت عورت کی قدر نہیں کر سکتے۔ وہ صرف سوچ کر رہ گئی۔ جہانگیر تمہیں بہت چاہتے ہیں زوبیہ، اور مجھے ان کی پسند، ان کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں، نہ ہی کسی قسم کا حسد اور جلن، کیونکہ تم ہو ہی اتنی پیاری۔ بلقیس نے مسکراتے ہوئے اس کی تھوڑی پر ہاتھ رکھا۔ مگر بلقیس میڈم، ان کی اس حرکت سے نہ صرف میری شادی رک گئی، بلکہ میں اپنی اماں اور اپنوں کی نظروں میں گر گئی۔ مجھ پر اتنے بہتان اور الزامات لگائے گئے۔ اگر امی کا خیال نہ ہو تو میں اب تک خود کشی کر چکی ہوتی۔ ایسا سوچنا بھی مت۔ بلقیس نے جلدی سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ تم یہ اس لیے کہہ رہی ہو کیونکہ ابھی تم جہانگیر کو جانتی نہیں۔ تم سمجھتی ہو تمہارا خود کشی کرنا اتنا آسان ہوگا؟ جہانگیر تم سے جنون کی حد تک پیار کرتے ہیں۔ تمہاری قبر وہ اپنے بنگلے کے لون میں نہ صرف بنائیں گے، بلکہ تمہارے سارے خاندان کا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ زوبیہ کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی۔ اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ اتنی شدت! اف! اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ مگر بلقیس میڈم، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ آج میرے یہاں آنے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ جہانگیر کا حکم ہے کہ وہ تمہیں شام کو اپنے گھر میں موجود پانا چاہتے ہیں۔ نہیں، زوبیہ نے بلقیس کے آگے ہاتھ جوڑے اور 2 قدم کے فاصلے پر پیچھے ہٹی۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ زوبیہ، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی تو جہانگیر بہت غصے میں آ جائیں گے۔ بلقیس آگے بڑھی اور اس کے دونوں ہاتھ پھر سے تھام لیے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، مگر میں اپنی امی کو اس طرح اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ تم آنٹی کی فکر مت کرو، انہیں بھی ہم اپنے ساتھ لے کر چلیں گے۔ نہیں بلقیس میڈم، میری امی ہی نہیں، میں بھی بہت خوددار ہوں، اور سب سے بڑی بات کہ وہ کبھی راضی نہیں ہوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، میں خود تمہاری امی سے بات کرتی ہوں۔ آپ کو امی کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا،
آل رائٹ، میں انہیں بتا دوں گی کہ تمہارا قصور نہیں ہے۔ چلو۔ وہ دونوں جہاں آرا کے بیڈ روم میں چلی آئیں، جہاں آرا بلینکٹ اوڑھے سر پر بازو رکھے جانے لیٹی تھیں یا سو رہی تھیں۔ زوبیہ آگے بڑھی۔ امی، زوبیہ نے دھیرے سے پکارا مگر جواب ندارت۔ اس نے ایک بار پھر پکارا، کوئی جواب نہیں آیا۔ زوبیہ نے بلقیس کو ایک نظر دیکھنے کے بعد جہاں آرا کا بازو ہٹایا جو آنکھوں پر رکھا تھا، مگر یہ کیا؟ وہ تو ہاتھ لگاتے ایک سائڈ کو گر چکا تھا۔ زوبیہ کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ امی، امی، اس نے زور زور سے پکارنا شروع کیا۔ بلکہ اس نے جہاں آرا کی کلائی تھامی۔ ان کی نبض رک چکی تھی، روح ان کے جسم سے پرواز کر گئی تھی۔ انہوں نے روتی چلاتی زوبیہ کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ زوبیہ اب یہ اس دنیا میں نہیں رہیں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ امی مجھے اس طرح اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اس نے بلقیس کا ہاتھ جھڑکا اور ایک بار پھر جہاں آرا پر جھک گئی۔ بلقیس نے فون پر جہانگیر کا نمبر ڈائل کیا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں سب بدل گیا۔ جہاں آرا منو مٹی تلے جا سوئیں۔ سارے لوگ جا چکے تھے۔ گھر میں اس وقت صرف زوبیہ اور بلقیس رہ گئے۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ جہانگیر کا کتنی ہی بار فون آ چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ابھی تک آپ دونوں اس اکیلے گھر میں کیوں رکی ہو؟ اسپیکر فون سے آتی جہانگیر کی سپاٹ آواز نے بلقیس کو پریشان کر دیا۔ میں کوشش کر رہی ہوں مگر زوبیہ نہیں مان رہی۔ وہ اس گھر کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ بات کرواؤ میری۔ جی؟ بلقیس نے آنسو بہاتی زوبیہ کو بے بسی اور دکھ سے دیکھتے فون اس کی سمت بڑھایا۔ زوبیہ، جہانگیر بات کریں گے۔ بات کرو۔ نہیں کرنی مجھے ان سے بات۔ اس سے فون کو گھورتے ہوئے چہرے کا رخ پھیر لیا۔ فون کے پار جہانگیر افندی نے بخوبی سنا۔ رونے دھونے کی باقی رسمیں یہاں آ کر پوری کر لینا۔ اٹھو اور بلقیس کے ساتھ فوراً یہاں آؤ۔ میں دوسری بار نہیں کہوں گا۔ جہانگیر کی گمبھیر آواز نے اسے سر تاپا سلکا کر رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی جہانگیر نے لائن کاٹ دی تھی۔ زوبیہ، بات مان لو میری، چلو یہاں سے۔ تمہیں نہیں پتا جہانگیر کی بات پتھر پر لکھی لکیر کی طرح ہے۔ وہ جو کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ دیکھو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز اپنی ضد اور اناہ کو چھوڑ دو، میرے ساتھ گھر چلو۔ آپ کیوں مجھے شرمندہ کر رہی ہیں؟ زوبیہ نے بلقیس کے دونوں جڑے ہاتھ تھام لیے اور اس پر اپنا سر رکھ کر رو دی۔ بلقیس نے اس کے جھکے سر کو افسردہ نظروں سے دیکھا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی اس پیاری سی لڑکی کے لیے جس کو اس حالت پر لانے والا ان کا شوہر جہانگیر تھا۔ باہر جہانگیر افندی کی گاڑی کا ہارن بجا۔ جہانگیر نے اپنا ڈرائیور بھیج دیا تھا۔ بلقیس زوبیہ کو سمجھا بجھا کر پیار محبت سے گھر لے آئی۔ بلقیس اسے اس کے بیڈ روم میں لائیں جو جہانگیر نے اس کے لیے پہلے ہی ڈیکوریٹ کروا رکھا تھا۔ آج سے یہ تمہارا بیڈ روم ہے۔ بلقیس نے اسے کشادہ جہازی سائز بیڈ پر بٹھایا۔ زوبیہ نے اس کشادہ روم کو دیکھا جس میں ہر شے قیمتی سے قیمتی، عمدہ اور اعلیٰ ڈیکوریٹ کی گئی تھی۔ فرنیچر، کرٹن، کارپٹ، سب کچھ بہترین تھا۔ اور یہ تمہارا وارڈروب، اس میں تمہارے لیے ہر قسم کے ڈریسز ہینگ کر دیے گئے ہیں، جو پسند ہو نکال کر پہن کر فریش ہو جاؤ۔ بلقیس نے اس کی الماری کھولی جہاں بیش قیمت لاتعداد کپڑے جہانگیر افندی نے ہینگ کروائے تھے۔ میم، مجھے ان چیزوں کی نہ تو کبھی خواہش رہی ہے نہ ہی آرزو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تم اب مجھے میڈم نہیں کہو گی، تم مجھے آپا اور آپی بلا سکتی ہو۔ بلقیس نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا مگر زوبیہ نے صرف سر کو نیچے کر لیا۔ وہ ابھی دکھ میں تھی، بہت بڑے سانے سے گزری تھی۔ ماں کا اس کی زندگی سے چلے جانا بہت بڑا غم تھا اور زوبیہ کا غم ابھی اب تازہ تھا۔ بلقیس نے ایک گہرا سانس لیا اور خود ہی ایک ہینگر سے سوٹ نکال کر لے آئیں اور اس کی طرف بڑھایا۔ چلو شاباش، کھڑی ہو جاؤ اور جلدی سے یہ کپڑے پہنو، فریش ہوگی تو سکون ملے گا۔ میرا کسی چیز کا دل نہیں چاہ رہا۔ اس طرح روگی تو تمہاری امی کو تکلیف پہنچے گی، ان کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، خوب عبادت کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگو، پھر دیکھو تمہیں بھی سکون ملے گا۔ کافی دیر تک وہ زوبیہ کو سمجھاتی رہیں، پھر بڑی مشکل سے انہوں نے زوبیہ کو واش روم میں بھیجا۔ رات کے تیسرے پہر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ جب بھوک اور شدید پیاس تھی۔ رات کو وہ نہا کر بیڈ پر جیسے ہی لیٹی تھی اس کی آنکھ بند ہوئی اور وہ گہری نیند میں کھوتی چلی گئی۔ کل صبح کا جہاں آرا کے ہاتھ سے ناشتہ کیا ہوا تھا مگر اب بھوک اور پیاس کی شدت بڑھ گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی۔ کمرے میں نائٹ بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ بیڈ پر اپنے برابر میں نظر پڑی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جہانگیر بلینکٹ اوڑھے اسی کے سائڈ پر منہ کیے سو رہے تھے۔ زوبیہ کو ایسا 1000 وولٹ کا کرنٹ چھو کر گیا۔ وہ خود پر سے بلینکٹ ہٹاتی بیڈ سے نیچے اترنے لگی کہ جہانگیر نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی سمت کھینچا۔ وہ جہانگیر کے اس عمل کے لیے قطعی تیار نہ تھی، ان کی طرف کھنچتی چلی آئی۔ اتنی رات کو بیڈ چھوڑ کر کہاں جا رہی ہو؟ جہانگیر نے اس کے گرد بازوؤں کا حصار مزید تنگ کیا۔ چھوڑیں مجھے، آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے اور آپ کو نہ ہی یہاں لیٹنا چاہیے۔ وہ جہانگیر کا آئینی شکنجہ خود سے چھڑوا کر بولی مگر ناکام رہی۔
شوہر ہوں تمہارا؟ میں کچھ نہیں جانتی، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ ہی کی وجہ سے میری امی مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ ان ہرنی آنکھوں میں ایک سمندر موجزن تھا۔ جہانگیر افندی نے بغور ان خوبصورت ہرنی آنکھوں کو دیکھا اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اسے آزاد کیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زوبیہ بھی دوسری سائڈ سے نیچے اتری اور بیٹھ کے دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ جہانگیر نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور نیچے اتر کر اس کی جانب بڑھنے لگے۔ مجھے بہت افسوس ہے تمہاری امی کا، مگر یہ بھی سچ ہے جو اس دنیا میں آتا ہے اسے ایک نہ ایک دن جانا پڑتا ہے، وجہ چاہے جو بھی ہو۔ ان کی سانسیں اتنی ہی تھیں جو انہوں نے پوری کی، مگر میری امی کی موت کے ذمہ دار صرف آپ ہیں اور میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ زوبیہ نے ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ آل رائٹ، مت کرنا معاف، اور یہ بحث بھی بہت لمبی ہے۔ فی الحال تم نے کچھ کھایا نہیں، کل صبح سے کھا لو، طاقت آئے گی تو لڑنے میں آسانی ہوگی۔ جہانگیر افندی نے اس کے کھلے لمبے بالوں کی لٹوں کو چھیڑا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں نہیں کھاؤں گی کھانا۔ اس نے جہانگیر کا ہاتھ جھٹکا، مگر جہانگیر کو ذرا بھی برا نہ لگا۔ اگر تمہیں میرے ہاتھ سے کھانا پسند ہے تو نو پرابلم، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جہانگیر نے زیادہ بات نہیں کی اور اس کے شانے پر اپنا بازو پھیلائے ٹیبل کے پاس لے آئے جہاں 1 گھنٹہ پہلے ہی بلقیس نے گرم گرم بریانی شامی کباب رکھے تھے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ زوبیہ کی نیند پوری ہو جائے تو وہ اسے اٹھا کر کھلا دیں گے۔ زوبیہ کی ضد کو جہانگیر کسی خاطر میں نہ لائے تھے۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر بلقیس نے اپنے ہاتھوں سے حلوہ پوری کے ساتھ کھیر پراٹھا بھی بنایا۔ وہ جانتی تھی کہ جہانگیر کو اتنے ہیوی ناشتہ پسند نہیں تھا۔ وہ صبح کے ناشتے میں صرف ایک گلاس اورنج جوس یا کوئی ملک شیک لیا کرتے تھے، جبھی تو 45 سال کی عمر میں بھی اتنے فٹ اور سمارٹ نظر آتے۔ انہوں نے شیک ان کے آگے رکھ دیا اور ایک پلیٹ میں سالن نکال کر زوبیہ کے آگے پلیٹ رکھی۔ چلو زوبیہ، کھاؤ اور بتاؤ کیسا بنا ہے ناشتہ، کیونکہ آج کا یہ اسپیشل ناشتہ میں نے خاص اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے بنایا ہے۔ بلقیس نرمی سے مسکرا کر بولی۔ بلقیس آپی، آپ نے کیوں میرے لیے یہ تکلیف کی؟ زوبیہ کو اچھا نہیں لگا تھا۔ ارے اس میں تکلیف کی کیا بات ہے، خیر چھوڑو، تم بعد میں مجھ سے پوچھ لینا، ابھی تو ناشتہ کرو، ٹھنڈا بہت برا لگے گا۔ انہوں نے پوری نکال کر ایک خالی پلیٹ میں اس کے آگے بڑھائی۔ اس دوران جہانگیر بالکل خاموش تھے اور بنانا شیک کے ساتھ ساتھ آج کا نیوز پیپر پڑھ رہے تھے، جبکہ زوبیہ اور بلقیس اپنا حلوہ پوری کا ناشتہ کر رہی تھیں۔ بلکہ زوبیہ بہت جھجک رہی تھی تو بلقیس ہی اسے ہر نوالے کو زبردستی کھانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ آپ کی ابیرہ سے بات ہوئی؟ جہانگیر نے چونک کر پوچھا۔ جی کل ہو گئی، ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ جی ابیرہ نے مجھے بتایا تھا۔ انہوں نے اپنے اور زوبیہ کے لیے گرما گرم چائے نکالی۔ اس کے علاوہ ایک اور بات مجھے پتہ چلی ہے۔ انہوں نے اخبار کو لپیٹ کر سائڈ پر رکھا۔ بلقیس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ کیا بات پتہ چلی ہے انہیں۔ بلقیس، جو آپ کر رہی ہیں کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ میں کچھ دن کے لیے ریلیکس ہونا چاہتی ہوں، ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں تھک گئی ہوں۔ ان کے لب و لہجے سے ہی نہیں بلکہ ان کے ایک ایک عضو سے تھکن محسوس ہو رہی تھی، جس کا جہانگیر کو شدت سے احساس ہوا۔ فی الحال تو کل سے رمضان شروع ہو رہے ہیں، اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، آج آپ فاؤنڈیشن جا رہی ہیں تو میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ جہانگیر کھڑے ہو گئے۔ نہیں، آج میرا موڈ نہیں ہے جانے کا۔ آل رائٹ۔ جہانگیر نے ایک سرسری نگاہ بلقیس پر ڈالی اور پھر باہر جانے والے راستے کی طرف چل دیے۔ جہانگیر کے جانے کے بعد زوبیہ نے اپنا ناشتہ چھوڑا اور بلقیس کے برابر والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ بلقیس آپی، میں جانتی ہوں نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی میں خود کو قصوروار سمجھتی ہوں۔ جہانگیر نے بہت ناانصافی کی، بہت زیادتی کی ہم دونوں کے ساتھ۔ بلقیس نے مسکراتے ہوئے اپنے پاس بیٹھی زوبیہ کو دیکھا اور اس کے گال پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ تم سے نہ تو کوئی زیادتی ہوئی، نہ گناہ، اور نہ ہی میرے ساتھ ناانصافی۔ پھر بھی بلقیس آپی، جہانگیر نے آپ پر سوکن۔ ارے یہ کیا فضول لفظ کہا تم نے، نہ تو میں ایسا ویسا سوچتی ہوں اور نہ ہی تمہیں اجازت دوں گی کہ تم ایسا فضول خیال دل میں لاؤ۔ بلقیس نے زوبیہ کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ یہ آپ کا ظرف ہے جو آپ مجھے اتنی عزت اور پیار دے رہی ہیں۔ زوبیہ نے ان کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹا کر اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ آپ بہت تھک گئی ہیں نا، میں آپ کی خدمت کروں گی، آپ کا خیال رکھوں گی۔ نہیں زوبیہ، میں تم سے اپنی خدمت کروا کے تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا چاہتی۔ ابیرہ امریکہ میں سیٹل ہو گئی ہے، میں بھی کچھ دنوں میں اس کے پاس چلی جاؤں گی۔ اس انکشاف پر زوبیہ کے دل پر جیسے گھونسا پڑا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، آپ میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتی۔ زوبیہ نے ان کا ہاتھ اپنے سینے سے لگایا، جس پر وہ ہلکے سے ہنس دی۔ پاگل، اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی تو خوش ہوتی کہ چلو کباب میں سے ہڈی نکلی۔ انہوں نے پرمزاح انداز میں سے چھیڑا۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ جہانگیر پر آپ کا پورا حق ہے،
اچھا ٹھیک ہے، باقی باتیں بعد میں کریں گے، تم ناشتہ پورا کرو اور دیکھو پڑے پڑے ٹھنڈا ہو گیا، بلکہ میں یوں کرتی ہوں پھر سے گرم کروا دیتی ہوں، بلکہ اس نے کہتے ساتھ ہی ملازمہ کو آواز دی۔ نہیں، میں جب تک نہیں کھاؤں گی جب تک آپ اپنا ارادہ کینسل نہیں کریں گی، بلکہ مجھ سے وعدہ کریں گی کہ آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گی۔ زوبیا نے ضدی بچے کی طرح منہ پھلایا۔ اوکے بابا، کہیں نہیں جاتی۔ خوش؟ چلو اب ہم مل کر گرما گرم ناشتہ کریں، بہت دن ہو گئے مجھے ناشتہ کیے ہوئے۔ ابیرہ اپنے ڈیڈ کی طرح صرف ملک شیک لیتی تھی، اس لیے میرا اکیلے کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تھا۔ ملازمہ دوبارہ ناشتہ گرم کر کے لے آئی تھی۔ رمضان شروع ہو گئے تھے۔ زوبیا اور بلقیس نہایت خوشو خضوں سے عبادت میں مشغول تھیں۔ جہانگیر نے بھی شکرانے کے بہت سجدے ادا کیے، ان کا خالی دل آباد ہو گیا تھا۔ زوبیا نے ان کی زندگی کو مکمل کر دیا۔ وہ روز کچھ نہ کچھ زوبیا کے لیے لے آتے، کبھی گولڈ رنگ، گولڈ ایئر رنگ، بریسلیٹ۔ آج وہ اس کے لیے ڈائمنڈ کی نوز پن لے کر آئے تھے، گویا انہوں نے اپنے والہانہ پیار سمیت اسے دنیا کی ہر شے سے نہلا دیا۔ زوبیا ان والہانہ پیار، دیوانگی، محبت کو پا کر ہواؤں میں اڑنے لگی۔ اس نے انہیں اپنی خوش قسمتی مان کر دل سے قبول کر لیا تھا، بلکہ بلقیس نے بھی اسے بہت سمجھایا۔ بلقیس کے دل میں رتی بھر بھی حسد، نفرت، جلن نہیں تھا زوبیا کے لیے۔ انہیں کوئی دکھ نہیں تھا کہ جہانگیر نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا، بلکہ جہانگیر نے اپنی ذمہ داری سے منہ نہیں موڑا۔ ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے کر آتے رہتے، کوئی سوٹ، کوئی جویلری، جسے پہن کر وہ فخر محسوس کرتی۔ 12-13 سالہ زندگی میں یہ رمضان ان کی زندگی کا بہترین رمضان تھا، جس پر وہ اپنے رب کا جتنا شکر بجا لاتی کم تھا۔ سحری اور افطاری دونوں مل کر بناتی، بلکہ اس نے کچن میں جانا چھوڑ دیا تھا، مگر زوبیا کے بے حد اصرار پر انہوں نے اس کے ساتھ گھر کے کاموں میں حصہ لینا شروع کیا۔ کچن میں اپنے ہاتھوں سے کھانے بناتی، جو جہانگیر نہ صرف شوق سے کھاتے بلکہ تعریف بھی کرتے۔ بلقیس آپی کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ زوبیا نے بریانی کھاتے ہوئے جہانگیر کو دیکھا۔ ہاں، بلقیس کھانے بہت لاجواب بناتی ہے، مجھے ان کی بنائی ہر ڈش بہت پسند ہے۔ بلقیس پر تو جیسے شادی مرگ ہو گیا۔ اپنی شادی شدہ زندگی میں آج پہلی بار جہانگیر نے ان کے کھانے کی تعریف کی۔ وہ جہانگیر کو دیکھنے لگی۔ ارے، آپ نے ہاتھ کیوں روک لیا؟ جہانگیر نے بلقیس کو دیکھا تو زوبیا نے بھی اپنا کھانا چھوڑ دیا۔ ہاں بلقیس آپی، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ بلقیس خفیف سی ہو گئی۔ اور آپ نے بہت تھوڑا سا لیا ہے، یہ لیں۔ زوبیا نے ان کے منع کرنے کے باوجود ان کی پلیٹ میں نہ صرف بریانی ڈالی بلکہ ایک شامی کباب بھی رکھ دیا۔ بہت مزے کا بنا ہے، آج کا کھانا جلدی سے ختم کریں۔ جہانگیر نے مسکراتے ہوئے ان کی حیرت بھری نظروں میں جھانکا۔ جواب میں وہ بھی مسکرا دیں اور اپنی پلیٹ پر جھک گئیں۔ آج 30واں روزہ تھا، آج چاند رات تھی۔ زوبیا اور بلقیس نے مل کر گھر کا پورا نقشہ بدل دیا تھا۔ بیڈ رومز، ڈرائنگ روم کے سارے کرٹن چینج کر دیے تھے، نیو فرنیچر رکھ کر پرانا نکال دیا، شو پیسز، کارنر، کارپیٹ، گویا ہر شے نیو رکھی تھی۔ جہانگیر بہت خوش ہوئے۔ زوبیا نے تو جیسے انہیں بالکل بدل کر رکھ دیا۔ وہ جہانگیر جو کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، زوبیا کی باتوں پر مسکراتے تھے، باتیں کرتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے۔ اس وقت زوبیا بلقیس کے بیڈ روم میں بیٹھی تھی، آج بازار چلنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ بضد تھی کہ وہ فون کریں جہانگیر کو، انہیں گھر بلائیں کہ دونوں کو مارکیٹ لے کر جائیں، مہندی لگوانے اور چوڑیاں پہنانے۔ زوبیا، میں کبھی بھی ان کے ساتھ عام دنوں میں مارکیٹ نہیں گئی، پھر آج تو چاند رات ہے، میں کیسے جا سکتی ہوں؟ پہلے کی بات اور تھی، مگر اب بات کچھ اور ہے۔ آپ کو؟ وہ آگے کچھ کہتی کہ دروازہ کھلا اور جہانگیر اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر غصے کے رنگ واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کوئی لفافہ تھا جو وہ لے کر سیدھا بلقیس کے پاس آئے اور لفافہ ان کی گود میں ڈالا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو منع کیا تھا، آپ اپنے جانے کا ارادہ کینسل کر دیں۔ پھر سیٹ کنفرم کروانے کا مطلب؟ جہانگیر کے باروب لب و لہجے میں ایک گمبھیرتا تھی۔ وہ نہایت تیز نظروں سے بلقیس کے جھکے سر کو دیکھ رہے تھے، جبکہ اس دوران زوبیا کھڑی ہو گئی۔ ان کا انداز دیکھ کر وہ اندر سے سہم گئی۔ اس کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ کچھ بولتی، بلکہ اسے تو اس وقت بلقیس اور جہانگیر کے درمیان اپنا وجود مس فٹ لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے اس وقت یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ان دونوں کے بیچ میں کچھ بولے یا ٹھہرے۔ وہ وہاں سے جانے لگی، مگر یہ آخری منظر اسے اندر تک پرسکون کر گیا۔ دل نے دعا کی کہ اللہ ہمیشہ انہیں ساتھ رکھے۔ آج بلقیس کو ان کا کھویا ہوا اعتماد اور پیار مل جائے گا۔ جہانگیر افندی نے بلقیس کا ہاتھ تھاما اور آرام سے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ ہمارے درمیان بے شک وہ محبت اور چاہت نہیں ہے، مگر حقیقت یہ بھی ہے کہ میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ 14 سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو، مجھے آپ کی عادت ہے۔ بے شک میری زندگی میں زوبیا کی صورت میں محبت مکمل ہو گئی، مگر سچ یہ بھی ہے کہ آپ کا مقام میری نظروں میں، میرے دل میں بہت اونچا ہے، بس اظہار کرنا نہیں آیا۔ وہ ہولے سے مسکرا دیے، جبکہ مقابل بلقیس پر تو جیسے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، جیسے ان کے مردہ جسم میں کوئی روح پھونک رہا تھا۔
میں نہیں چاہتا کہ آپ میری نظروں سے دور ہو جائیں۔ ہاں، اگر آپ یہ نہیں چاہتی کہ زوبیہ آپ کے ساتھ رہے تو اس میں برائی نہیں، میں زوبیہ کو الگ گھر میں شفٹ کر دوں گا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں، اور نہ ہی میں زوبیہ سے الگ رہنے کے بارے میں سوچ سکتی ہوں۔ جہانگیر افندی کی بات ان کے دل میں چبھی تھی۔ تو پھر یہاں سے جانے کی وجہ؟ اب کیا کہتی؟ وجہ تو کوئی بھی نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے سر کو جھکا گئی۔ جہانگیر نے ان کے چہرے کو بغور تکا اور تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کیا۔ 10 منٹ میں تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھیے، میں آج آپ دونوں کو شاپنگ کروانے لے جاؤں گا، اپنی پسند سے ریڈی میڈ سوٹ دلواؤں گا۔ آپ کو میری پسند تو پسند ہے نا؟ بہت۔ وہ ہولے سے مسکرا دیں۔ اوکے تو ڈن، جلدی سے ریڈی ہو جائیں، میں زوبیہ کو لے کر آتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں مقید بلقیس کے دونوں ہاتھوں کو تھپ تھپاتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ بلقیس کا دل آج خوشی سے جھومتا جا رہا تھا۔ آج ان کا صبر رنگ لایا تھا۔ جہانگیر افندی نے ان سے 2 بول تو بولے، مگر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ان کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ انہیں بلقیس کی عادت ہے۔ یہی کہنا بلقیس کے لیے ان کی زندگی کے لیے جینے کی وجہ تھا، اور شاید یہ سب زوبیہ کی وجہ سے تھا۔ زوبیہ کے لیے ان کے دل میں مزید محبت بڑھ گئی۔ وہ ہواؤں میں اڑتی خوشی خوشی وارڈروب کی جانب بڑھیں۔ جہانگیر افندی جیسے ہی کمرے میں انٹر ہوئے دروازے کو لاک کیا۔ بیڈ کے کونے پر بیٹھی زوبیہ تیزی سے اٹھی اور جہانگیر کی پناہوں میں چھپی ان کے مضبوط چوڑے بازو سے لگی سسک اٹھی۔ جہانگیر گھبرا گئے۔ زوبیہ، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو اس طرح؟ مگر جواب ندارد۔ دیکھو، میں پریشان ہو رہا ہوں۔ جہانگیر نے اس کے چھپے چہرے کو جھک کر دیکھا۔ زوبیہ کو جہانگیر کی پریشانی کا احساس ہوا تو اس نے جہانگیر کے بازوں سے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور اپنے آنسو صاف کیے۔ آج میرے دل سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ وہ کیسے؟ جہانگیر نے ناسمجھ انداز میں اسے دیکھا۔ مجھے بلقیس آپی کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا تھا کہ کہیں میں نے ان کی جگہ تو نہیں لے لی۔ بلقیس آپی آپ کو مجھ سے زیادہ چاہتی ہیں، بلکہ جنون کی حد تک۔ میں سمجھتی تھی کہ میں ان کی محبت کی شراکت دار بن گئی ہوں، مگر یہ میری بھول تھی۔ میں جو سوچتی تھی کہ آپ کبھی ان پر محبت کی ایک نظر بھی نہیں ڈالیں گے، مگر آج میرے دل میں مزید آپ کے لیے عزت بڑھ گئی۔ میرا سر فخر سے اونچا ہو گیا۔ بلقیس آپی کی طرف سے میں پرسکون ہو گئی، اور اس کے لیے میں تہہ دل سے آپ کی شکر گزار ہوں۔ ان ہرنی آنکھوں میں خوشی سے آنسو جھلملا اٹھے۔ جہانگیر نے بغور یہ چہرہ دیکھا جس کے وہ دیوانے تھے، جو ان کے دل کی حکمران تھی۔ آج تمہارے منہ سے اپنے لیے اظہار محبت سن کر تم نے میری محبت کو سرخرو کیا۔ یہ میری محبت کی کشش ہی ہے جس نے تمہارے دل میں بھی میری محبت جگائی۔ انہوں نے زوبیہ کا چہرہ اپنی چوڑی ہتھیلی کے پیالے میں لیا۔ اور رہی بات بلقیس کی، بے شک مجھے ان سے کبھی محبت نہیں ہوئی، مگر پھر بھی میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ میری ماما کی پسند ہیں، میری بیٹی کی ماں، لیکن اب تم مجھے ایک بیٹا دو گی تاکہ ہماری فیملی مکمل ہو جائے۔ جہانگیر کی اچانک فرمائش پر اس کا چہرہ شرم و حیا سے گلنار ہوا۔ یہ دلکش منظر انہوں نے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں قید کیا۔ باقی باتیں بعد کے لیے، آج چاند رات ہے، چلو تمہاری اور بلقیس کی مہندی لگواؤں، اور کل عید کے لیے کچھ ریڈی میڈ سوٹ بھی لیتے ہیں۔ میں بس تھوڑی دیر میں تیار ہوتی ہوں۔ وہ مسکراتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ وارڈروب سے ایک سی گرین اور بلو امتزاج کا کاٹن امبرائڈری سوٹ نکال کر سیدھی واش روم میں جا بند ہوئی، مگر اپنے پیچھے ان والہانہ پیار برساتی نظروں کی تپش وہ محسوس کر سکتی تھی۔ جہانگیر افندی بلقیس اور زوبیہ کو شہر کی سب سے مہنگی مارکیٹ لے آئے، جہاں سے دونوں کو اپنی پسند کا سوٹ، چوڑیاں دلائیں، مہندی لگوائیں۔ بلقیس آج جتنا خوش ہوتی کم تھا۔ یہ چاند رات، یہ عید ان کی زندگی کی یادگار عید تھی۔ تھینکس زوبیہ، بلقیس نے کہا۔ وہ کس لیے؟ اس نے ناسمجھی کی کیفیت میں بلقیس کو دیکھا۔ اس پل، ان خوبصورت لمحوں کے لیے۔ انہوں نے جانثار نظروں سے دور کھڑے جہانگیر کو دیکھا، جو گولڈ کی شاپ پر کھڑے ان دونوں کے لیے گولڈ کا بریسلیٹ خرید رہے تھے تاکہ کل عید پر عیدی کے ساتھ دے سکیں۔ ان پر آپ کا حق ہے۔ میں کسی کے ساتھ ناانصافی کر کے اپنے لیے بے سکونی نہیں خرید سکتی۔ میں خوش رہنا چاہتی ہوں بلقیس آپی، اور سب کو خوش رکھنا چاہتی ہوں۔ جہانگیر بہت اچھے ہیں۔ اتنے کم وقت میں انہوں نے مجھے اتنا پیار، مان، عزت دی کہ میں اپنی قسمت پر رشک کرنے لگی۔ وہ اعتراف محبت کر رہی تھی۔ زوبیہ، ابیرہ کی کال ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ جہانگیر نے اپنا سیل فون دیا۔ زوبیہ اور ابیرہ نے ایک دوسرے کو چاند رات کی مبارکباد دی اور اسی ہفتے سے یہاں آنے کے لیے کہا۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ اس دوران جہانگیر بلقیس کو اپنے ساتھ لیے گولڈ کی شاپ پر واپس چلے گئے تاکہ وہ بریسلیٹ دیکھیں جو کہ انہوں نے پسند کیا تھا۔ بلقیس خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔